बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज 5 जुलाई भी है और 9वीं मुहर्रम भी है और साथ में सईद चोई साहब की दाढ़ में जो है वो दर्द जिगर उठा हुआ था, वो आए नहीं। तो जो ख़बरें हैं, जो इश्यूज़ हैं, ख़बरें नहीं इश्यूज़ तो एक फ़ेक न्यूज़ वाला इशू है। कुछ ख़बरें चल रही हैं कि ज़रदारी साहब, और वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं जनाब एजाज़ सैयद साहब, उनकी ये ख़बर है, उन्होंने कहीं लिखा पढ़ा भी है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं उनका रास्ता हमवार किया जा रहा है ऐवान सदर के लिए। क्या ये मुमकिन है? हम ये ज़ाहिर है कि हम में से कोई भी एजाज़ सैयद साहब की ख़बर को तो चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये फैक्चुअली जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट ना दें, कर सकता है, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। नहीं कर रहा के मैंने कहा कर रहा, कर सकता के नहीं मैंने कहा, मैंने कर रहा। आप हमारे तक माइक आने दें फिर बताएंगे। हाँ चलो ठीक है। अच्छा नहीं, मैं तो क्या नहीं कर रहे सी, लेकिन तज्जिया तो कर सकते हैं ना उस खबर दा। हाँ उस खबर का तो देखे हालात कितने खराब ने थे। तो उस खबर की वैल्यू इसीलिए बनी कि क्योंकि एजाज सैयद ने दी हुई है खबर, इस वजह से वो बनी। वरना इस तरह की चले और बहुत ज्यादा फिर एक खबर ये हाँ, अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि शायद इस खबर को कोई इस काबिल भी ना समझता कि उसको डिस्कस किया जाता, लेकिन चूंकि एजाज सैयद साहब का जो कह लें कि ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है, उस वजह से ही इसको वेट किया जी। इवन रज़ा रूमी साहब ने भी यही कहा कि जी ये मैं खबर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये एजाज सैयद ने दी है, वरना मैंने इसको लिफ्ट नहीं करवानी थी। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा नवाज शरीफ साहब बडियाला जेल जा रहे थे, वो क्या मामला है? और फिर और भी बड़े मामलात हो गए दरमियान में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने जा रही हैं, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। वो क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग होने जा रही है या हुकूमत में शामिल होने जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि जी कि हमें सादा अक्सरियत मिल भी गई तो भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने क्या इरादे हैं, और बाकी जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। कराची में एक बिल्डिंग गिरी हुई है और अगले 8-10 घंटों में वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा। मरीम बीबी ने हथकड़ियाँ लगवाई हैं, पाकपतन में वो हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए थी। ये कोई सियासी शोबदाबाजी तो नहीं, ये सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हमने गुफ्तगू करनी है। तो सईद चोई साहब के बगैर ख़त मुज़ाकरा, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल इश्यूज़ मैंने कहा था ना, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा हुआ प्रोड्यूसर साहब ने याद करवा दिया कि इवन के हम स्वात वाला जो वाक़या है वो भी डिस्कस नहीं कर सके, वो हमारी बैठक में किया था। अच्छा मैं भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ये उम्र के असरात हैं कि या फिर ये रत जगहों के मसाइल हैं। उम्र तो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं उमर साहब बैठे ने सर, इधर ना करो। रत जगह ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਜਗਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਪਕੜਾਓ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਸਾਇਲ ਸਰ ਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तेरी आंखों में लाल धागे हैं, रात किसके नसीब। ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਪਾਓ ਧਾਗੇ। ਸੂਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। सवाल करो। सवाल सच में सीधे हाँ सवाल सर साहब ने शेर के साथ सुई में धागा डाल दिए, अगर आप गौर करें। तशरीह करनी जरूरी सी। अच्छा जी सर, सवाल जो है ना वो तो मैं समझता हूँ कि पहले हमें केड़ा इशू डिस्कस करना चाहिए है। इन्ने बड़े इशू वो तो हो ही रहेगा ना, फेक न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो भी कर लें। नहीं सर कुछ चीज़ें और भी नहीं ना, वो भी तो डिस्कस करनी है। एजाज सैयद साहब वाली से बात शुरू कर लेते हैं, वो जो उनकी खबर केपीके से शुरू कर लें। अदम इत्मीनाद वाली जो बात केपीके ने इतना सर जिस ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਨਾ ਸਰ। ਪਾਓ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ सर, गलती हुई सॉरी। अच्छा नहीं सर, ये समझते हैं स्लिप ऑफ टंग सर, हमें क्या समझते हैं और ये हमें क्या नहीं सर स्लिप ऑफ टंग है वैसे। मतलब रंज इसका है कि तुमने हमें जाना कैसा। नहीं सर मैंने बहुत अच्छा तो जाना। सैयद पहली बात तो ये है कि रिपोर्टिंग बहुत अहम शोबा है सहाफत का, लेकिन
رپورٹر کے ذرائع ہوتے ہیں ظاہر ہے. اور ذرائع کے مفادات ہوتے ہاں ٹھیک ہیں. وہ اگر 3 خبریں دیتا ہے آپ کو تو آپ میں ایٹمی میزائل نہیں لگے ہوئے، وہ اس میں اپنا ایجنڈا بھی سیٹ کرتا ہے جس کو ہم ذرائع کہتے ہیں. 100% ایسے ہی ہوتا ہے. 100% اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ پاکستان کسی کا ہو یا مفاد ہوتا پاکستان سے باہر کوئی دوسرا ملک ہو، کوئی رپورٹر 100% کریڈیبل نہیں ہوتا، انکلوڈنگ when I say including تو میں ایک بہت باخبر رپورٹر کا مرحوم کو یاد کر رہا ہوں، عارف نظامی صاحب. ہاں میں عارف صاحب کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اگر سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بندے سے یہ کہنا کہ تو مر چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ گرے اور مر جائے، چونکہ عارف خبر دے چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کی خبریں بھی باؤنس ہوئی. ہوتی تھیں. یہ جو خبر ہے میں اس کو قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا، کیونکہ اس پہ مجھے فریقین میں سے کسی کا فائدہ نظر نہیں آتا. صحیح. جن صاحب کے بارے میں نے ان کو اب صاحب کہنا اس سے شروع کر دیا کہ ان کا عہدے کا ذکر کرنے سے مجھے نہیں معلوم کہ کچھ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں. فیلڈ مارشل میں لفظ نہیں بول رہا اب، اس لیے کہ 3 دفعہ کٹ چکا ہے. یار ابھی زیادتی ہے. ویسے کیوں نہیں لکھ دے بھی، یا تو پھر ختم کر دیو نا، پرائم منسٹر سے کہیں کہ جی کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ فیلڈ مارشل کا جو آپ نے ان کو ایک پروموٹ کیا ہے. میری رائے میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور دوسری MQM، اگر تسی کنچ دس دیو مینوں کہ کتنے کٹیا گیا. ہاں میں پھر سارے دس دیا. روزنامہ جنگ میں ان کا کالم چھپتا ہے، اس کالم میں سے فیلڈ مارشل کا لفظ کاٹا جا رہا ہے. اور صرف فیلڈ مارشل ایک بھی دفعہ سے منیر نے لکھا، فیلڈ مارشل مونٹگومری لکھا ہے، فیلڈ مارشل رومیل لکھا ہے، فیلڈ مارشل زخوف لکھا ہے، رکاکووسکی لکھا ہے. سب نے اگو کٹ دیتا. ہاں میں جو سمجھا ہوں پتہ کیا کیا ہے، وہ جو انہوں نے فلٹر ڈالا ہوا ہے نا پروگرام میں، ہاں 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 وہاں پہ فیلڈ مارشل کا اضافہ کر دیا کہ فیلڈ مارشل کا لفظ جو ہے نا وہ جیسے ہی آئے وہ کاٹ دیا جائے. کاٹ دیا جائے. چونکہ مجھے یہ اس لیے پتا ہے کہ وہ جو فکشن رائٹر ہے نا دوستویفسکی، ان کا جو اسپیلنگ ہے رشین میں وہ وی سے ہیں، تو کوئی اس کو دوستویفسکی کہتا ہے، کوئی دوستویفسکی کہتا ہے. ترجمہ ہوا تھا تو میرا ترجمہ تھا، میں نے لکھا تھا کہ دوستویفسکی نے کہا ہے، تو وہاں چھپا تھا دوستو مخصوص مشروب. یہ ہم نے سینسرشپ میں دیکھ رکھا. ٹھیک ہے. جو بات آپ فرما رہے ہیں میری رائے میں ہو سکتا ہے جمہوریت کی خدمت کر رہے ہوں اپنے بلوں انتی حرکت کر کے، جس سے وہ ہو چکی اور ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے. لیکن اس موقع پہ اس رجیم کو اس کھیل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دی ون اینڈ دا اونلی جن کے عہدے کا نام لینا معیوب سمجھا جا رہا ہے، وہ جو کچھ حاصل کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ 4 دن کی جو کانفلکٹ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، پاکستان میں رائے عامہ میں پاکستان آرمی ری ہیو ہوئی ہے. ہاں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ چیئرمین ہوئی، منوسلوا اترا ہے اس کا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ منصب مل گیا جو اس سے پہلے ایک صاحب نے چھینا تھا. اب ایک جیسی بھی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ نے خود سے کانفر کیا ہے تقریباً. نہیں یہ جیسی بھی جو ہے نا یہ ایسی ہی ہوتی ہیں. ہاں ہمارے ہیں ایسی ایسی ہی ہوتی ہیں. ایک اور بڑی اہم گل رہ گئی تھی، وہ میں آپ دوستوں کو ذرا باور کروا دوں کہ وہ بھی ڈسکس کرنا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب یہ جو ہائیبرڈ نظام کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑا یہ اس میں کی بڑی برکت ہے، اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے آگے چل کے. وہ خیر خواجہ صاحب کا کیا ہے، وہ تو ہر دفعہ نیاز کا برتن لے کے کھڑ جاتا ہے. لیکن میں یہ آپ سے چونکہ اب آپ نے خواجہ صاحب کا نام لیا ہے، خواجہ آصف کی سیاست کی الف سے یہ A to Z صرف ان کا سیاروٹ کا حلقہ ہے، ان کا قومی ویژن نہیں ہے. 2018 میں ان کی جماعت سے انتخاب چھینا جا رہا. لیکن میں ویسے انہوں کا فین ہو گیا.
वो डुबकी ना हाँ यार बहुत अच्छा, देखो नहर छाल मार रहे हैं ना। नहीं दोबारा नहीं दोबारा वो तो चौधरी नहीं नहर छाल मार रहे हैं। नहर की चाल मार देने उससे जाके हम छूट चौधरी अनवर अजीज ओलंपियन स्विमर थे, हाँ हाँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। उस नहर में छलांग लगाना जो कहीं से भी 6 फुट से ज्यादा गहरी नहीं है। 19 साल बड़ी बहुत गहरी थी। वो बड़ी नहर है, बड़ी उसमें मैं भी छलांग लगाने से और 72 साल दरिया में ये लाहौर वाली नहर है। ਨਾ ਸਰ ਬੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਵਾਰੀ। हाँ मैं खालिद साहब को जो है वो कोई कौमी पाए का भाई शील, मैं खालिद साहब को कौमी सतह का लीडर नहीं है आप। लीडर नहीं समझता, विजनरी ना नहीं मैं है। ये समझता हूँ कि वो कोई विजनरी हैं। हाँ उनके अपने हल्के वाले मफाद की सियासत के मफादात हैं और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके क्रेडिट पर सिर्फ एक बात जाती है कि उन्होंने अपने वालिद खालिद हसन मरहूम के जो बनाई थी मजलिस शूरा, शूरा जी। ज़ियाउल हक ने उसका चेयरमैन होने पे माजरत की थी। हाँ ये एक अच्छी रवायत उन्होंने कायम की थी। अदरवाइज वो आम तौर पे वज़ादार आदमी सही समझे जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे नहीं कि चलें वो तो हम आगे चल के स्टेट्समैन जरा डिटेल में डिस्कस क्योंकि करते ये हैं ना। हाइब्रिड वाला जो उन्होंने हाँ ये बात आगे चल की के ना है, कि अभी जो है वो हमें बात करना है तो फिर मैं तो इस पे जवाब दे चुका कि ठीक। मैं कोई वक्त नहीं देता ठीक है। इस खबर को कि कोई जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को हटा के सदर ईवान सदर में आने की कोशिश नहीं कर। सवाल तो सर अभी ये ना देखो कि देखिए- जिन्हों ने लिख के एक रिपोर्टर ने कहता मैं पढ़िया लिखिया होया किधरे मैं पढ़िया, तो जेड़े लिखण वाले ने जिन्होंने लिखा है जिन्होंने वो प्लान लिखा है उनके कोई तो इरादे होंगे, कोई तो मकासद होंगे। देखिए बात ये है कि इस्लामाबाद जाना हुआ और वहाँ पे 3-4 खबरें कान में पड़ी और वो यहाँ पे बैठे हुए भी हमारे कान में पड़ चुकी थी। वहाँ पे कलाम शायर बज़बान शायर हो गया, तो 3-4 खबरें घूम रही थी काफ़ी को 2-2.5 हफ्ते से। एक तो ये कि वही अनासर जो हमें ये बताते थे कि हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर ना रूस को ठहरने देना चाहिए ना अमेरिका को ठहरने देना चाहिए और हमें अमेरिका का नॉन नेटो अलाई भी रहना चाहिए और साथ में तालिबान को भी सपोर्ट करते रहना चाहिए, जिनकी ये स्ट्रेटजी थी और उन्होंने कामयाबी से चलाई भी। कौम ने उसकी बहुत ज्यादा कीमत अदा की, ठीक है, इसलिए कामयाबी से चलाई। मुल्क ने उसकी कीमत अदा की, लेकिन वो जाए भाड़ में, उन्होंने अपनी पॉलिसी चला के दिखाई। अब अमेरिका टुर गया, ठीक है, रोजाना हर हफ्ते 25-25 30-30 आपको दहशतगर्द मारने पड़ते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान पे हथियारों समेत और अमेरिका के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियारों समेत हमला आवर होते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्दी करते हैं। ये उनकी कामयाब पॉलिसी का ये नेट रिजल्ट निकला है कि अब हम अफगानिस्तान के अंदर भी एक गाली बन चुके हैं। अब वही उन्हीं का ये ख्याल है, उन्हीं अनासर का ये ख्याल है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं और उस तस्लीमात के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर खून बरसना शुरू हो जाएगा तो तुहाडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਸਾਨੇ से इस कौम ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। नहीं गल तो फील्ड मार्शल दी हो रही है। मैं उधर आ रहा अच्छा, हूँ। एक खबर ये चल रही थी, ओके ठीक है, ठीक है खाकसार ने किसी महफिल में ये कह दी और उसके बाद इस पे बहस खत्म हो गई, ठीक हो गया। आगे आ जाए। अब एक ये नहीं ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਨਾਲ वो जो मंसूबा था इसराइल को तस्लीम करने का वो खत्म हो गया? नहीं, जारी है, जारी है, जारी है और उसमें नाकामी भी होगी, पूरी तरह जारी है, पूरे फुल फ्लेज कायल किया जा रहा है, उस पर मुबाहिस करवाई जा रही है महफिलों के अंदर ताकि वहां से खबरें निकल के और तबसरे निकल के बाहर जाएं। तो ये बात तो जो रजीम है, मैं रजीम आपको से सिर्फ मतलब हाइब्रिड खबरें सिस्टम गिनवाना, के ऊपर ही जाती है। मैं सिर्फ खबरें गिनवा रहा ठीक है, ठीक है। हूं। दूसरी खबर केड़ी गई सी तुसी भला? आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब को अब ऐवान सदर का किसी की वकील। ख्वाहिश है कि उसे भी आर्मी चीफ बनना है, अच्छा, तो आसिम मुनीर साहब ऐवान सदर जाएंगे तो आर्मी चीफ का ओहदा खाली होगा ना, फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान बनेंगे ना, ठीक है, वो वाला मॉडल आएगा ना जो अयूब खान के दौर में। मैं आपको उन महाफिल की जासूसी कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कह रहा भाई, ओके, ठीक है। ठीक है। तो किसी को
اچکن لگی ہوئی ہے کہ اگر اگلے 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایلیویٹ نہ ہوئے تو میں ریٹائر ہو کے گھر ٹور جاؤں گا. یہ ہن بندے لبو کڑے نہ تھلے میں یہ جاسوسی کر رہا ہوں, میں خود نہیں کہہ رہا بھائی. اوکے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے اگر, تو یہ آرمی چیف کا عہدہ یہ چھوڑ کے ادھر چلے جائیں تو خاکسار جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو جائیں. تو ان کی طرف سے یہ والی بحث چھڑوائی گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے, تہاڈے والی گل آلموسٹ ان کی طرف سے یہ بحث چھڑوائی گئی ہے. دوسری خبر یہ ہو گئی. اچھا, اور بھی اس طرح اور مطلب کہ یہ خبر بھی مجھے اسی کا حصہ لگتی ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ایوان صدر سے رخصت کرنے کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. یہ اسی طرح کی محفلوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کو وہاں پہ رخصت کیا جائے, فیلڈ میں ارشد کو لایا جائے اور تھلوں کو ایلیویٹ ہو جائے, جو کہ مطلب میری خواہش کہہ لیں یا میری فیلنگ کہہ لیں کہ شاید ایسا نہ ہو پائے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری خواہش یہ ہے کہ مسلم لیگ خواہش نہیں, خواہش مطلب جو وہاں پہ خبر کی اچھا طور پہ وہاں پہ discuss ہوئی. تیسری وہاں پہ خواہش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو چونکہ سادہ اکثریت مل گئی ہے تو اب مسلم لیگ نون کا کیا لینا پیپلز پارٹی سے, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں کسونمکی ہو جائیں اور آپس میں جناب حکومت اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے. دکھے نا پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس کا پی ایم ایل کیو بن رہا ہے, تو اب دونوں اس کی بندر بانٹ کریں بیٹھ کے, جس طرح پی ایم ایل کیو کے وقت ہوا تھا. یہ بھی ایک وہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے. تو بہت ساری ایسی ڈسکشنیں وہاں پہ کروائی جا رہی ہیں, بہت ساری ایسی ڈسکشنیں کروائی جا رہی ہیں تاکہ فیلر کے طور پہ ان کی فیڈ بیک لیا جائے اور ہمارے کچھ دوست اس سے انتھیوزیسٹ ہو کے اس کو خبروں کے روپ میں بھی دے دیتے ہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی, جو اب یہ میرا تجزیہ ہے, اس وقت سے پی ٹی آئی جو کہ میڈیا کی پارٹی ہے اور میڈیا میں زندہ رہتی ہے وہ irrelevant ہو گئی. ٹھیک, ڈسکس نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہوئی وہ 10 مئی والا دھول بیٹھی ہے, انہوں نے کچھ 2-4 ٹپوسیاں ماری ہیں irrelevant ہونے کے لیے. تو اس سیریز کے اندر یہ خبر چھڑوائی گئی کہ نواز شریف جو ہیں وہ ملنے کے لیے جیل جا رہے ہیں, جس خبر کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اور اتنے آرگنائزڈ طریقے سے کی گئی کہ 12-1 بجے وہ خبر ویب سائٹ پہ اپیئر ہوئی ہے, شام کے سارے پروگرام اس پہ کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ پروگرام کرنے والوں کی یہ فراست ہے نہیں, پروگرام کرنے والوں کی پولیٹیکل ایلینیشن ہے. وہ دھڑلے کے ساتھ پی ٹی آئی کا دھڑا کوٹتے ہیں. ان سب نے اس دن پروگرام A to Z اسی پہ کی. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی کہ نواز شریف چل کے بھی جائے گا تو کی حرج ہے. مطلب نصرت جوید صاحب جیسے بندے کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جائے گا تو بھائی پھر ذلیل ہو گئی واپس آئے گا. لو ڈسکشن ہو گئی نا اس کے اوپر, وہ ریلیونٹ ہو گئے سارے. تو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر گھڑتے ہیں یا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی, جس کے ذریعے وہ کم از کم خبروں کی حد تک ریلیونٹ ہوتی جائے. وہ جو بڑھ کے ماری گئی کہ کوئی ہمیں گرا کے دکھائے تو ہم یہ کر دیں گے, ماما کن نے کیا ہے تینوں گران دا. دیکھیے پی ایم ایل این جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں, جے یو آئی کہہ رہی ہے نہیں, جو وہاں کی اسٹیک ہولڈر ہے اے این پی کہہ رہی ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا گورنر نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کے پاس بھی 52 لوگ تو ہیں. ٹھیک ہے. تو فرق کتنا رہ گیا, گورنر تو اتنے اپوزیشن ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ 10 مئی کے بعد میڈیا میں بحث سے باہر ہو گئی تھی, irrelevant ہو گئی تھی, اس کو دوبارہ ریلیونٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. تو میری یہ فیلنگ ہے. باقی صاحبان رائے جو ہیں وہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. جہاں آپ نے اتنی خبریں دیں وہاں رضوان جی خبریں نہیں, میں نے مباحث یا خواہشات نشاندہی کی کہ کیا مباحث ہو رہے ہیں. وہاں ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ اس کھیل کو, جس کو میں گندا کھیل کہتا ہوں, قوم کی قسمت کے ساتھ
یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اس قسم کی خبریں چھوڑنا اور قوم میں بے یقینی پھیلانا، ہیجان پیدا کرنا اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا. یہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے تو پوچھی جا سکتی ہے نا. وہ تو وہ دے گئے تھے. میں نے رائے دی تھی ہے، وہ ایجنڈا ڈریون لوگ ہیں، ٹھیک لوگ نہیں ہیں. وہ خبر نہیں دے رہے ہوتے، وہ کسی خاص ایجنڈے کے بھولے یا کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 15 جون 2015 کو اسد الزائی صاحب نے کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ہو سکتے، ان میں سے بھی کچھ عناصر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے سر جنہیں چیف آف آرمی سٹاف لگنا ہے وہ تسی تے میں تے نہ لگ سکتے. نہیں، کیونکہ جب ان سے آفیشلی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا، وہ کہتے ہیں آفیشلی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بھائی جان، کوئی ایسی بات زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہو گیا. سمرو صاحب تسی ذرا چانن پاؤ. میں نے پچھلی بیٹھک میں یہاں کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو 2/3 ملنے جا رہی ہے. ہاں، تو اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے. یہ جو رضی صاحب نے باتیں کی ہیں ان کو میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو فیلڈ مارشل کی جو بحث اور صدارتی نظام اور 27 آئینی ترمیم، یہ باہر سے شروع ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی کیا نا اب 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. عمران خان نے بہت بعد میں کی نا، ایک ایجنڈا کے تحت باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو ولاگرز یوٹیوبرز انہوں نے شروع کی بحث. یہ بحث کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ڈسکشن میں چیزیں آتی نہیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو اعزاز سید صاحب کی خبر ہے، اعزاز کی خبر ہے، خبر کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا جنگ کے بعد جو ایک جو کہا جاتا تھا نا عمران خان زیادہ مقبول ہے اور عاصم منیر اپنا جا کے سروے کروا کے دکھائے، تو فوج کی جو عزت بحال ہوئی تھی اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو عزت بحال ہوئی تھی، ان کو کنٹروورشل کرنے کے لیے یہ ڈسکشن میں چیزیں ٹھیک. اور یہ آئی ہیں پی ٹی آئی سے. باقی پھر ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کتا کان لے گیا، کوئی کان نہیں دیکھتا، کتے کے پیچھے بھاگتی ہے قوم پوری کی پوری. تو ایک تو یہ چیز. لیکن تسی یہ چیک کرو عید کی نہیں بولیا. اچھا پلیز کنٹینیو. اچھا دوسری چیز، اب میں آتا ہوں 2/3 والی سائڈ پہ. سر جی مجھے لگتا ہے کہ کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو. نواز شریف والی خبر بھی آئی ادھر سے ہے، خبر کی شکل میں نہیں ہے، ڈسکشن کی شکل میں آئی ہے، جو مجھے لگتا ہے. میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں. دیکھیں ایک خبر آتی ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹا کر ان کو کہا جائے ریزائن کریں، اب فیلڈ مارشل صاحب خود صدر بنیں گے. ادھر سے میسج آتا ہے کہ میاں صاحب جو عمران خان صاحب کے پاس چل کر جا سکتے ہیں. پولیٹیکل قوتیں اس نہج پر آپ کو نہیں جانے دیں گی کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ہے، کوئی 10-15% آپ نے ہمیں دیا، وہ بھی ہم سے چھین لیں. یہ مجھے میسیجنگ لگ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو اس کو تو میں دونوں چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. اچھا اور کیا تھا معاملہ اس میں؟ یہی تھا. ہاں دوسرا وہ جو رضی صاحب نے تو بہرحال کھل کر بات کی ہے. دیکھیں جب ایکسٹینشنز ہوتی ہیں نا اس میں پھر نیچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سال ایک تو جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم ہائبریڈ سسٹم، وہ سال ایک تو سموتھلی چلتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. نہیں اور ویسے بھی یہ ڈسٹربنس آپ فوج کے اندر کی بات کر رہے ہیں. جی سر. اچھا نہیں، فوج دے اندر نا ایک نیو نارمل سیٹ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک ایکسٹینشن تے پکی. وہ لوگوں نے مائنڈ سیٹ ہوندا ہے کہ بھائی کتے ہن پکی ہے، ایک ہو گئی نا، 1-2 سال کی ہو گئی نا. نہیں وہ تو قانون بدلیا. وہ نہیں سر، جو مرضی ہے، چلو جو مرضی ہے. اچھا اس قانون کے بعد وہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر تو تبدیل نہیں نہ کی نیچے والے جو اپنا. جب آپ کو یاد ہوگا ایک خبر یہ بھی چلی تھی، آئی تھی، اب مجھے وہ سب دی چینج ہوئی. اوکے اچھا دوسری یہ کہ جب بریفنگ دی نا کور کمانڈرز کو، فیض امین صاحب نے ادھر یہ کیا کہتے ہیں فاٹا شاٹا ادھر والی جو ہے دہشت گردی والی، تو وہ ان کی ٹون تھی جس طرح کہ ایک آرمی چیف والی ٹون ہوندی. تو وہ جو 2-3 سینئر تھے نا، انہوں نے باجوہ صاحب نے پھر بعد چ دیا، انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب جے تے تسی ایکسٹینشن لینی ہے تے پھر تے چلو ٹھیک ہے، اے ساڈا باس وکھرا بنن دے چکراں دے وچ جے انہیں لگنا نا تے پھر ایسی دی تیسی. باجوہ صاحب نے کہا اچھا میری ایکسٹینشن تو بعد دوجی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس تو بعد انہوں نے کام چکنا شروع کر دیا. خواہشیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک خیال ہے کہ اتنے تو چلے ہو سکتا ہے. میں دیکھیے اب یہ جو ایک صفحہ تھا نا، ہاں اب وہ ایک صفحے کے اندر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی بھائی سیاستدان جو ہیں اب ہل جل کر دینا، ہل جل کریں گے. وہ جو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، زنجیریں تھوڑی سی اب توڑوائیں گے نہ صحیح، کھنکائیں گے تو صحیح.
کہ جی ہمیں ابھی آپ نے اتنا قید نہ رکھے. اور جو دوسری چیز جو اس 27ویں ترمیم میں آ رہی تھی کہ 2034 تک اسمبلی کو ایکسٹینشن دی جائے گی, اسمبلی کو ایکسٹینشن, مطلب کافی ساری ایسی چیزیں عجیب و غریب ہو رہی ہیں جن میں مجھے صرف ساری بیس لیس ہے نہیں, ایک دیکھو بیس لیس اس طرح نہیں ہے ان میں, یعنی یہ خبر تو ہے کہ وہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ڈسکشن میں ہیں. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. ایک بدنام, اچھا یوٹیوبر کو کون کہے گا کہ یہ کرو؟ نہیں انہوں نے اپنی زندگی بھی اختراع ہو سکتی. سر میں آپ کو ایک اسلام آباد کی ایک بیٹھک کی واردات آپ کو سناتا ہوں. اسلام آباد کی ایک بیٹھک دے راتی سارے دوست بیٹھ جاندے نے, پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں, اور اتنے بہ کہتے ہیں اچھا یار یہ کام ہویا تھا کی مطلب ہوئے گا, وہ کہتے ہیں اے مطلب ہو سکتا, اے ہو سکتا, جڑی گل انہوں نے لگتی نا کہ ہو سکتا ہے, وہ پھر اپنے پروگرام انجاک کر دیندے ہیں. ہوتا ہے جس طرح کل پرسوں خبر چلی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی شامل ہو رہی حکومت میں, صورتحال کہیں اور جاری ہو کے پیپلز پارٹی حکومت شامل. میں نے کہا بیس لیس اس کو نہیں کہا, میں نے کہا کہ وہ جو بمبو مارے جا رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کا کہنا ہے یہ پیپلز پارٹی ابھی حکومت میں شامل نہیں, کابینہ میں ایسا, تو یہ بمبو مارے جا رہے ہیں, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیزیں فلر چھوڑے جا رہے ہیں, یعنی صحافیوں کے کان میں جو بات آ رہی ہے. اچھا مینوں پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ہوندا ہے کہ اور جدوں کچھ تھوڑا جہا زیادہ چیزاں سموتھ ہو جان نا تے لوکاں نوں پریشانی شروع ہو جاندی ہے کہ یار یہ کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے کوئی. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ. اچھا تدی تسی اگے دیتا پہلے سارے بولن پھر میں مسئلہ دساں. ویسے میرے ذہن سے نہیں آیا, میں نور اللہ بھائی نے صدر صاحب والی جو بات ہے, جب میسیجنگ کی بات ہوتی ہے تو میسیج تو پچھلے ایک اور بھی گیا تھا, وہ جب وزیر اعظم نے چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی, اس کے لیے بھی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں کہ وہ بھی شاید کہیں میسیج تھا, کسی نے طاقت پکڑ لی ہے, کوئی کسی کے خلاف ہے, کوئی کسی کی حمایت میں ہے. تو یہ ساری چیزیں سیاسی نظام میں یا جب سیاسی پارٹیاں جب ڈیل کرتی ہیں تو اس سارا کچھ ممکن ہوتا ہے, اور پلان بی سی ڈی ای ایف جی ایچ کیو جتنا چل رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو الفابیٹس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اس طرح کی بہت سی باتیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہوتی ہیں. تو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا کھیل کھیلیں گی, کسی نے حکومت میں شامل ہونا ہے یا کسی نے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ لینی ہے, تو یہ سارا کچھ ممکن ہے مستقبل میں. آئندہ دنوں میں چونکہ نمبرز تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ ساری پاسبلٹیز اپنی جگہ رہیں گی, اور شاید حکومتی اتحاد میں سے جو حکومتی جماعت ہے مسلم لیگ نون, ان کو یہ ایک آسان آپشن نظر آتی ہو کہ چلیں ویسے تو ابھی 28 مہینے پڑے ہیں, اس کے بعد جو ہونا ہے اس میں کوئی اس طرح کا بجائے ایکسٹینشن کے کوئی اس طرح کا بھی راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. کس طرح؟ صدارت والا نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتا. نہیں اس کے لیے تو پھر مطلب تانوں بالکل جڑا ہے نا پھر آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی, قانون کی ترمیم. ایگزیکٹلی آپ کو ریفرینڈم میں جانا کیونکہ آپ نے سارا آئین کی بنیاد چینج کرنی ہے. ہاں ظاہر ہے. نہیں صدارتی نظام واسطے, صدارتی نظام واسطے تے پھر ایک وہ تو پھر بڑا لمبا پروسیس. میں صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک تو نام باوردی صدر کی وردی اس طرح سے نہیں ہوتی, وہ چونکہ ریٹائر نہیں ہوتے لہٰذا اس کو وردی نہیں کرتے. 2 سال تو لازمی ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کسی نے 18ویں آئینی ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی نا تو وہ پاکستان کے وفاق کو چھیڑ رہا ہوگا. اچھا میں یہ بھی بات ہے. اور دوسرا سر دیکھیں کہ وہ ان کی جو آپریشنل ذمہ داری ہے اس کا تو آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر رہیں گے وہ 4 سال تک کوئی اس طرح کی. میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس میں نہ صدارتی نظام کی بات کر رہا ہوں نہ میں باوردی صدر کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو پروپوزلز اور جو آئیڈیاز فلوٹ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ بہت ساری ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر سیاسی جماعتوں کو بھی جب کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی کسی کی باری آ جائے گی, کسی کو موقع مل جائے گا, وہ بھی کوئی آئینی طریقہ فوری سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کے لیے کچھ صرف ہلہ شیری دے کے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کسی نہ کسی ایجنڈے پر. تو اس طرح کی باتیں میرا خیال میں تو یہ سمپلی کوئی ایسا سوچا جا رہا ہوگا کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی بات ہے. اس طرح کی بات فلر کے طور پہ چلائی جا سکتی ہے, وہ حکومتی سطح سے بھی ہو سکتی ہے, کہیں اور سے بھی چلائی جا سکتی ہے. سر میں کروں؟ ہاں کرو سر. ملک صاحب آپ کہتے ہیں میرا جو رائٹ ہے وہ اچھا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, یہ میرے خیال نواز شریف صاحب کا پیناما کا کیس تھا. احمد نورانی ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کو ایک خبر دی گئی کہ یہ فیصلہ ہے جو کل سنایا جا رہا ہے. اچھا ان کے ایڈیٹر نے انہیں چیلنج کیا کہ یہ خبر تمہاری جو ہے وہ باؤنس ہو سکتی ہے, اپنے ذرائع بتاؤ. انہوں نے اپنے ذرائع بتائے. انہوں نے کہا یہ تمہارے کب سے ذرائع ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے بڑا یقین دلایا اور میں نے فلاں جگہ سے ایسے بھی ویریفائی کر لیا, ایسے بھی ویریفائی کر لیا.
وہ باقاعدہ ایک جگہ سے وہ سارا فیصلہ پورا ایک طرح کا پرنٹڈ فیصلہ وہ جناب ان کو پہنچایا جا رہا تھا، ان کے پاس موجود تھا. بڑی بحث مباحثے کے بعد صبح ہیڈ لائن لگ گئی. اچھا. اور جناب خبر غلط تھی، خبر اللہ دن فیصلہ کچھ اور ہے. باؤنس ہو گئی، فیصلہ کچھ اور آیا. اور ایمن نورانی کی کریڈیبلٹی بھی کمپرومائز ہو گئی. پھر جو ایمن نورانی کے ساتھ وہ توہین عدالت والا کیس وغیرہ بھی بعد میں پیشیاں بھی ہوتی بھائی اس سے پہلے تھے کہ بعد پہلے تھے. وہ آپ سمجھے کہ صلح والا معاملہ ہو گیا نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کوئی بھی یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ تیار کرے گا؟ نہیں. زبانی بات ہوگی، اگر ہوگی تو ٹھیک ہے. یہ بات اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرینک ہوا ہے. کیونکہ میں آزاد سید کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نہیں پڑھا ہوگا. کے ساتھ اعزاز آزاد سید کے ساتھ پرینک ہوا پرینک ہے. جو احمد اور نورانی وہ احمد جی آپ کے پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ احمد نورانی والا ہی پرینک ہوا ہے. کہتے ہیں آگے پوری قوم کے ساتھ پرینک ہو. نہیں ہمیں تو عمران صاحب نے کہا نا ہمیں تو کوئی ایسی بات چاہیے ڈسکشن کی. اچھا ایک اور بات تلخ حقیقت ہے ہمارے یہاں ڈکٹیٹرز رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اکیلے صدر بن جائیں، آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیں. چھوڑتے ہیں؟ ایک نے چھوڑ کے دیکھ لیا تھا نا ایوب نے، تو اس وجہ سے سبق سیکھا ہوا ہے. دیکھیں اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے. میں تو وہ اس کے آگے آ رہا ہوں نا سر. یہاں تو کوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں لگنا چاہتا. اب آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ کے میں کسی آئین کی کسی چیز کی بات نہیں کر رہا، وہ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اچھا دوسری بات آصف زرداری جی انہیں فارغ کیا جا رہا ہے. یہی ہے نا جی جو اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ جناب ان کی جگہ فیلڈ مارشل. یار کچھ بندہ خود بھی سوچے، آصف زرداری نے پہلے ریزائن کر دیا تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں. میں ابھی پھر کسی آئین کی بات نہیں کر رہا، کسی قانون کی بات نہیں کر رہا. اور جنرل عاصم منیر کو اللہ نے جو عزت دی ہے، میں بالکل یہ باتیں بائی نہیں کرتا کہ جی وہ جنرل عاصم منیر عمران خان کے مقابلے میں سروے کروائیں. کیوں جی وہ سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کیوں سروے کروائیں. پی ٹی والے کہتے ہیں میں وہی پی ٹی آئی والوں کی باتیں کر رہا ہوں نا. وہ ایک سرکاری ملازم ہے. پی ٹی آئی کا عہدہ بھی تو اسی گملے میں لگا سر جس کا بھی لگا، میں مطلب ہمیں تو اپنے طور پر یہ رجسٹ کرنا چاہیے نا. انہیں اللہ نے اس 4 روزہ جنگ کے بعد، میں تو حتیٰ کہ وہ جو پچھلی والی 9 مئی کے بعد بھی اللہ نے انہیں بچایا. جس 9 مئی میں انہیں بچایا، بغاوت تھی بیسیکلی وہ. بالکل. اور اب جو انہیں اللہ نے عزت دی ہے 10 مئی میں وہ اپنی عزت خراب کریں گے کیا؟ وہ بلا وجہ آرمی چیف ہو گئے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہے. انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے انہیں کتنی عزت سے نوازا ہے. اب آتے ہیں آئین کی طرف. کوئی آئین میں گنجائش ہے نہیں. اب آتے ہیں کسی ترمیم کی طرف. کیا یہ سیاسی پارٹیاں یہ ترمیم کریں گی؟ کرنے بھی نہیں دیں گی. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مکمل فیک ہے اور ہم لوگوں کو مصروف کرنے کا بہانہ ہے. میرے بھائی ہے اعزاز سید، اس کے ساتھ پرینک ہوا ہے. تو نواز شریف نے اڈیالہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. اچھا نواز شریف کے ڈیالہ جانے والی خبر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اس خبر کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پرینک ہے. یہ بھی پرینک ہے. اور یا ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਮ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਦਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ. یار بات یہ ہے خبر کا کوئی منہ پیر ہوتا ہے، خبر کا کوئی منہ پیر ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ نواز شریف نے ان لوگوں کے اندر بیٹھ کے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. سر میری یار سن لیں، بالکل ہی یا وہ نواز شریف صحیح ہیں جو وہ کہتے ہیں جن کا مال ہے وہ سنبھالیں، یا وہ نواز شریف ہیں جو کہتے ہیں جی میں ان کا ٹویٹ کل لوگ شیئر کر رہے تھے نا کہ 9 مئی والوں سے بات نہیں ہو سکتی. ہاں جی نہیں وہ ہوگی بات. میں تو سیاست میں دروازے بند کرنے کی بات نہیں کر رہا. 9 مئی کے میں جو بغاوت کا مرتکب ہے اس کو بغاوت کے طور پر یار آپ ٹریٹ کر لینا. وہ پتہ نہیں کہڑے چکراں چ پے ٹھیک ہے، اس کا عرس منانے نا فیض امیدی کوئی گل خود آ کچھ رہی بھی نہیں. اچھا وہ بات میں نواز شریف کی مجھے نہیں پتا کبھی، مجھے یہ بالکل فیک لگتی ہے بات، بالکل فیک.
باقی جو خواجہ آصف والی بات ہے وہ یا چودھری نثار والی بات وہ آپ نے کہا اگلے سیشن میں چودھری نثار والی اگر کرنی کر لیں, وہ خواجہ آصف والی اگلے. چودھری نثار والی بات میری نظر میں, چودھری نثار کا میں آپ کو ایک سٹوری بتا دوں. جی ہاں. چودھری نثار صاحب نے اچانک سے مریم نواز شریف کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے ریسنٹ پاسٹ میں. اس وقت مریم تقریباً 2017 کے اینڈ میں 2017 جماعت میں تھے. اچھا ڈیلی مریم نواز سر میں سنیں تو صحیح, مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف روزانہ ان کا بیان آتا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس اس وقت کوئی عہدہ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اور سوائے اس کے کہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اب وہ جانشین ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی وقت ایک خاتون بھی ساتھ ٹویٹ کیا کرتی تھی, نواز شریف کے خلاف پیناما کا کیس چل رہا تھا. نہ چودھری نثار کو کوئی روک پا رہا تھا, نہ اس خاتون خانہ کو کوئی روک پا رہا تھا. کون تھی؟ بس میں خاتون خانہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں خاتون خانہ نہیں, وہ خرابی پہلے سی ہوتے. اچھا اب جو ہے اس کے بعد کچھ اور بھی ان کی فیملی کے لوگوں کو پیغامات بھجواتے رہے کہ ابھی گردن کا سریا نہیں نکلا, جب یہ دونوں جیل میں تھے. اور وہ بڑے مشہور صحافی ہیں, انہوں نے یہ باتیں شیئر کی تھی. ٹھیک ہے. تو جو میسیجنگ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک خاص گروپ کو چودھری نثار کو ساتھ ملا کے اس سے نون لیگ میں پریویل کروانے کی ایک کوشش ہے, جس کی میسیجنگ کاؤنٹر میسیجنگ خواجہ آصف کے تھرو ہوئی ہے. اس میں آسمہ شیرازی کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے نا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, اب ریپ اپ کر رہا ہوں اپنا پولیٹیکل کیریئر. تو میرے پولیٹیکل کیریئر میں ایک ہی چیز ہے, میری چودھری نثار صاحب کے ساتھ بول چال نہیں ہے, اور میں بالکل جو وہ کہا میں وہ دہرا رہا ہوں. ایک ہی چیز ہے, میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل رہا ہوں, میں نے کبھی انہیں ڈچ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اللہ لگا. ایک درخواست آپ سے, آج آپ چونکہ ایک مقام خاص پہ ہیں جس میں آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ نہیں جس میں آپ نے ایک خاص ہستی کو اس سے بھی بڑی ہستیوں سے آج آپ نے بہت عزت دلوائی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو بھی کچھ عزت دلوا دیں. آپ 4 دفعہ عزت دلوائی ہے. میں نہیں سمجھا, میں اس بات کو سمجھا نہیں. وہ بات کرنے کے انداز کے طور پر اسے لیں آپ, ورنہ میں اپنے 25 کروڑ عوام جو ہیں میں ان کی عزت کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں. آپ جتنا نہیں کھڑا ہوا لیکن تھوڑا بہت میں بھی کھڑا ہوں. میں مظلوم کھلوتے نہیں عمران صاحب, یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, یہ میاں نواز شریف کا اڈیالہ جیل جانا یا اس کے علاوہ زرداری صاحب کا مستعفی ہو جانا اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کا ایوان صدر چلے جانا, یا 2034 تک پارلیمان کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی خبریں, یہ ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ہم نے یہ 9 مئی جو ہے وہ اپنا بھارت کو خاک میں 10 مئی کو, اور پھر اس کے بعد 6 سے 10 مئی, تو پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ امریکہ, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس دورے کے دوران بھی کچھ خبریں ایسی سامنے آ رہی تھیں, اور وہیں سے آ رہی تھیں جہاں سے یہ ساری خبریں فیڈ ہو رہی ہیں, کہ وہاں پہ جب یہ دورہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ لو جی اسرائیل کا نمبر آ گیا, اب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سودے بازی, پھر سارا کچھ. اچھا وہ سب بعد میں ثابت ہوا کہ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے. بلکہ ایک دوست ہیں وہ یہاں پہ اس دن بتا رہے تھے کہ امریکن ایمبیسی کے بڑے سینئر آفیسر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں یہ ملاقاتیں کر رہے تھے تو وہ مکمل طور پہ وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. تمام چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی تھی, بتایا جا رہا ہے, اعتماد میں لیا جا رہا ہے. بلکہ آپ دوستوں کو بتائیں کہ وہاں انہوں نے کیا بات چیت کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, کس موضوع. سر میں نہیں, آپ کے پاس خبر نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہاں بات ہوئی, میں نے کہا یہاں بات ہوئی سر, کہ وہ ان کو اعتماد میں لے رہے تھے. ٹھیک ہے, مگیمبو خوش نہیں, مگیمبو خوش ہوں گے سر, اب سر اب وہ خوش ہوں گے سر, اب خوش ہوں گے سر. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں سے خبریں فیڈ ہو رہی ہیں سر.
اب یہ ساری کی سارے، جیسے میں نے امداد صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ ساری کی ساری میں نے گزارش کی کہ یہ بیس لیس ہیں ساری کی ساری. اب میاں نواز شریف اڈیالہ جیل کیوں جائے گا؟ کیا میاں نواز شریف کے کیلیبر کا کوئی بھی سیاستدان وہ کسی سے ملنے کے لیے جیل جائے گا، اور کسی ایسے شخص سے کہ جو سزا یافتہ ہو؟ اور جو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جی میاں صاحب تو ان کے گھر بھی چلے گئے تھے. سر اس وقت عمران خان سزا یافتہ نہیں تھا، اور اس وقت وہ جیل میں نہیں تھا، اور وہ وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں سٹیک پہ تھی نا. آج کیا سٹیک پہ ہے جی میاں صاحب کا، اور کیوں جائیں گے؟ اور جہاں تک زرداری صاحب والی بات ہے، زرداری صاحب ریزائن کیوں کریں گے؟ ابھی خان صاحب نے کہا کہ وہ پہلے بھی انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، تو اب بھی نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کیوں کرنے دیں گے آئینی ترمیم؟ اور یہ جو صدارتی نظام والی بات ہے نا سر، جو اعزاز سید صاحب، کہ جنرل عاصم منیر کیوں بننا چاہیں گے صدر؟ نہیں بنے گے نا سر، ابھی کمپلیٹ ہونے دیں گزارش پوری کمپلیٹ ہونے دیں. اب اچھا اگر آپ نے ایوان صدر کی طرف جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے کے پورے ایک سسٹم کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے نا. پارلیمانی نظام جمہوریت کو آپ نے صدارتی نظام جمہوریت میں تبدیل کر کے لے کے جانا ہے نا، تبھی جائیں گے نا. تو کون کرنے دے گا؟ خواہش ہے یہ، اور ایک عرصے سے سر انہی کی ہے نا. آصم منیر صاحب نہیں آصم منیر صاحب کی میں نہیں کہہ رہا، کس کی ہے؟ طاقتوروں کی ہے. کون طاقتور ہے؟ وہ جو اس پورے ملک کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اشارہ کر رہے ہیں سر بتائیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. سر کون سا آرٹیکل لکھتا تھا، کون کہتا رہا صدر؟ سر سن لو ہاں، بڑے بڑے اسی کی چاہتے ہو کہ بعد میں ملاقات واقع ہے. نہیں غلط بات ہے. سر یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہے جو پچھلی الیکشن سے پہلے جنرل طارق خٹک صاحب کے لیے طارق خان خٹک نہیں ہے، طارق خان، انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر 3 گھنٹے کے لیکچرز کا اہتمام کیا گیا تھا. ہاں جو صدارتی انتخابات کی راہ ہموار کرتے ہیں، اور وہ ایک ادارے کے اندر ایک فکر کی نمائندگی کرتے ہیں. سر اب کون کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں میں تو دس رہا ٹیکنیکلی جب کمانڈ چینج دی نا سر. اب کس کے لیے لیکچر ہو رہے ہیں؟ اب لیکچر نہیں ہو رہا، لیکچر نہیں ہو رہا، ایسے چھوڑی جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے. سر آپ بات کرنے دیں گے؟ کرو بات کے بعد آپ سوال کریں. اگر آپ نے ہر فکرے پہ آپ نے ہر سوال فکرے پہ کرنا ہے، مغیمہ کچھ نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مغیمہ کچھ نہیں ہے. گزارش ہے نا. ٹھیک ہے. تو سر اس سے پہلے بھی یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں. اچھا نہیں، ویسے کوششاں ہو تو نہیں ہو رہی ہیں، آپ بھی نہیں ہوں گے نا. وہ کیپٹن ایمان دورانی نام کی ایک بچی ہے، وہ اس نے کوئی لیکچر دیا ہے کہیں پہ جا کے. اول تو میں نے لیکچر دی سمجھ نہیں آئی کہ کس وجہ تو لیکچر سی. وہ چھوٹی سی ویڈیو زیادہ وائرل چل رہی ہے. ہاں وہی تھوڑی سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس میں وہ جو گفتگو کر رہی ہے، اب وہ جو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. ایک بات کروں. ہاں 4 روزہ جنگ ہوئی، ہاں اللہ نے عزت دی. ہاں کیوں؟ آپ کا جو کام تھا وہ کر رہے تھے، پلیز وہی کریں. ٹھیک ہے. کہ یہ بھی انہیں کا کام ہے سر، کرنے دیں. یہاں بھی برداشت کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. کر لو اگر اس سوسائٹی کے سے وہ جو کسی زہر کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے تو سر برداشت کر لیں. آپ 10 سال بھی برداشت کر لیتے ہیں نا، تو یہ 2-3 مہینے ذرا برداشت کر لیں، کچھ نہیں ہوتا سر کچھ. اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں سر، چونکہ میرا خیال ہے ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا چلو یہ اگلے سیگمنٹ پہ بحث کر لیں گے. اور سر کوئی ترمیم نہیں کرنے دے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتنی میچور ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے ہر بار سازشوں کو ناکام بنایا. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے. وہ جو سب سے پہلے خبریں آئی تھیں وہ ڈرافٹ کچھ اور تھا، اس کے بعد چینج ہو گیا تھا. میں کہ میرا رگڑا ہی نہ کٹوا دینا یار. میں کیڑا رگڑا بن لگتا خان صاحب نے کٹوایا جی رگڑا ساڈا. کو پتہ ہے کہ پہلے ڈرافٹ اور تھا جو پھر اس کے بعد چینج ہو گیا. تو سر کوئی نہیں آئے گا. اور سر صدر صاحب کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کے پاس ہے. اور رضی صاحب نے جو بات کی ہے نا، اچھا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ویسے کہ وہ کون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اگلے 2-4 مہینے میں یہ چلے جائیں اور وہ آرمی چیف بن جائیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب اگلے 2-4 مہینے میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ریٹائرڈ ہونے والا ہو. ایکسٹینشن تو مل چکی ہے، 2027 تک ملی ہے نا سر. ہاں تو 2027 تک ڈسپلن فورسز میں خواہشیں سب کی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. تو وہ پروموٹ ہو، لیکن یہ بھائی جان انہاں نوں گل کر نہیں وہ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ तो सर वो मतलब मेरा ख्याल है साहिर शमशाद साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। क्यों? अब ये तो खान साहब, क्यों खान साहब मिली है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं मिली। सबको, सबके लिए कानून। It is not person specific. not at all. अच्छा, हाँ। तो फिर तो सर रजीज साहब मुझे लग रहा है कि वो जो मुबैसा था ना फोन सर की वो दवा तो है। छुड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है, ना तो कोई तब्दीली आ रही है, ना मियाँ साहब अडियाला जेल जा रहे हैं, ना बहस करवाई जा रही है वहाँ और ना ही कोई, मेरा ख्याल है कि अगर मुलाकात नहीं तो ना कोई जेल से बाहर आ रहा है। चलो मेरा ख्याल है इस तरह से अब रहेगी। अगली जो नशिस्त है ना उसमें हम गुफ्तगू करेंगे आके कि हाइब्रिड निज़ाम कितना बाबरकत होता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना चल सकता है, कितना चलना चाहिए। और इसके अलावा वो जो कैप्टन ईमान वाली बात है वो सिलसिला अगर किसी का दिल करे बात करने के ऊपर उस पर भी हो सकती है। और जी पीटीआई के मुज़ाकरात वाली बात कि एक हल्का उनका कह रहा है कि जी मुज़ाकरात करो, प्रेस रिलीज़ें जारी कर रहे हैं, और एक तरफ 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का ऐलान, तो कितने की चलेगी तहरीक, ये भी गुफ्तगू करेंगे। रज़ी साहब ने इतना शुरू करता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी थी, जो तय पाया था वो ये था कि हाइब्रिड निज़ाम के फ्यूज़ बरक़ात जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं, और फिर पिछला हाइब्रिड वाला निज़ाम क्यों नाकाम हुआ, ये कब से शुरू है पाकिस्तान में, कब तक चलने के इम्कानात हैं, अगर इतनी बड़ी बेहतरीन चीज़ है तो फिर मुस्तकिल हल कोई ढूंढा जा सकता है। तो ये सारे मामलात हैं। इसके अलावा और कुछ बात है? हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर कैंप जेल में, कोट लखपत जेल में जो हैं 4 कैदी, 4 रहनुमा, 5 असीरान, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी के मुज़ाकरात किए जाएं और इसकी इब्तिदा अगर सियासतदानों से करनी पड़ती है उनके साथ भी करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी करें, और जो मुज़ाकरात शुरू करे उसको मतऊन होता है कि मतऊन होता है, मतून, यानी कि उधर तबाला लाया जाए। इसमें अगर मुझे मौका दे दें पहले आपकी इजाज़त से प्लीज़। देखिए, असल खबर जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर बजट स्पीच के बाद चल के वो जो हैं गौहर अली गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उनकी सीट पे गए, और वो पीटीआई जो बजट के दौरान उछल उछल के मारने को पड़ रही थी, उसके दोनों लीडर जो थे वो वहाँ पे खामोशी से खड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ हाथ मिला लिया। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे सरगोशी की, और डॉक्टर वो जो है तारिक फजल चौधरी, उसने जासूसी की, और वो जासूसी ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएं, ठीक है, सियासी क़यादत के साथ मुज़ाकरात की तरफ आएं, पार्लियामेंट को मजबूत करें, हमारे साथ बराह रास्त आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो स्पीकर को उसमें डाल दें, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैंने पढ़ी तो तलत साहब की ट्वीट थी, फिर तारिक फजल चौधरी ने उनके प्रोग्राम में आके हरफ बरफ बयान भी कर दी, फिर गौहर साहब से पूछा गया, उन्होंने तस्दीक भी कर दी कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। उसके बाद हम सिर्फ ऑब्वियस पे जाते हैं, उसके बाद ये लाहौर के 4 असीरान की प्रेस रिलीज आ जाती है कि जी मुज़ाकरात इन टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे। उसके बाद फिर पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है जिसमें गंडा सिंह साहब जो है, वो गंडापुर साहब, गंडा सिंह वाला बॉर्डर, हाँ गंडा सिंह वाला बॉर्डर, वो मैं मिक्स कर जाता हूँ। गंडापुर साहब जो है, हाँ, और उत्थे देसी मुर्गी से, हाँ, गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने बाकी जितने भी बड़कें लगाई, लेकिन जो वन लाइनर उस का जारी हुआ इजलास का कि पीटीआई सिविल हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। असल खबर तो ये कि हुकूमत ने ऑफर की है, पीटीआई तैयार है। अब इन मुज़ाकरात का आगाज आज होता है, कल होता है, इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी जो उस दौरान गंडापुर साहब ने जो बड़कें मारी हैं या बाकियों ने जो कुछ किया है, वो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है या कारकुन को मसरूफ रखने की कोशिश। मैं तो इसको यूं समझता हूं कि पीटीआई को सब कुछ गवा के अगर समझ आ गया है कि जनाब उन्हें
اگر کوئی ریلیف ملنا ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنا ہے, جن کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں کہ جناب ان سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, شاید ادھر سے نہیں ملنا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جس پولیٹیکل قیادت سے ہو یا جس سے بھی ہو, ہمیں مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے. پہلی تو میرا خیال ہے کہ اس اصل خبر کی طرف بات رکھی جائے. دوجی گل پلا تسی کی کہی سی فی الحال یہی کرو, ہائیبرڈ والی رہن دو گا. ہائیبرڈ نہیں یہ نہیں کرنی, ہائیبرڈ ہے یہ کرنی نہیں. اچھا ہاں سیاسی گل کرو. ہاں ابھی آپ نے جو بات کی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, سر وہ جو عمران خان نے 10 محرم کے بعد تحریک کا اعلان کر رکھا ہے, پھر وہ کیوں؟ اچھا اب دیکھیے پی ٹی آئی اس میں 2 طرح کے پہلو لے کے چلے گی. ایک وہ جو علیمہ کہہ رہی ہوں گی اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی علیمہ کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ تو وہ بھی بار بار کہیں گی میں تو اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوں, ٹھیک ہے. اور پارٹی جو ہے آپ دیکھ لیں کوئی اور نقطہ نظر لے رہی ہے, یہ ان کا ایک گمک ہے یا فیس سیونگ ہے یا ان کی سیاست ہے کہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے وہ ان کے سیاستدان لے کے نہیں چل رہے, اور جو ان کے سیاستدان لے کے چل رہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کی بیشنگ کر رہی ہے. یہ ان کا اپنا طریقے سیاست ہے. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میں وہ اپنے کارکنوں کو ویسے ہی چارج بھی رکھنا چاہتے ہیں, انگیج بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور ساتھ میں مذاکرات بھی چاہتے ہیں. میرا خیال یہ. سر آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس میں؟ نہیں کرنا. اچھا سمرو صاحب ہاں آج کرو, بلکہ تسی ریکویسٹ کرو. جو ابھی کچھ چیزیں ہونی ہیں ان سے بچنے کے لیے لیڈران نے خط لکھا ہے. 9 مئی کے مقدمات 14 اگست سے پہلے یا 9 اگست سے پہلے نپٹائے جانے ہیں. سزائیں بھی ہوں گی, نائلیاں بھی ہوں گی, بریتیں بھی ہوں گی, بہت کچھ ہوگا. تو ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج نہیں 26 نومبر کو جب مس ایڈونچر ہوا تھا, یہ کٹ کھا کے واپس چلے گئے تھے وہاں سے, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک, تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی نے یہی ہمارے پڑوس میں یہ تک چل رہی سول نافرمانی. جی ابھی چل رہی ہے. یہ ہمارے پڑوس میں جو اینٹی ٹیررزم کوڈ میں پیش ہوئے تھے, یہاں پر انہوں نے گلا کیا تھا کہ یار میں بھی پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں, کوئی مجھ سے بھی آگے پوچھ لے, کوئی مجھ سے بھی مشورہ کر لے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کر جائے. وہ جو منہ میں آتا ہے کر دیتے. میری 42 سالہ میرا تجربہ ہے سیاست کا. تو ایک تو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے نا, ان سے ان کو کچھ نہیں ملا سوائے رسوائی, مار کٹائی اور پارٹی کے زوال کے. اب تو پی ٹی آئی مزید اسکویز ہوتی جا رہی ہے نا. اب تو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہوا ہے. تو جو کچھ عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں اس میں سے وہ جو آخری بال جو ہے نا, وہ جو سب جڑا کڈنا ہے کاڈو, وہ عمران خان صاحب نہیں نکال پائے. آخری گیند آپ کا کپتان کھیلے گا, آپ کے کپتان کو پتہ ہے ابھی ہوئی نہیں ہے. اچھا اب یہ لوگ تھک بھی گئے ہیں, سامنے خطرناک قسم کے جو سزاؤں کا ان کو خوف ہے, نتائج ان کو. تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے, علیمہ خان, سر یہ ان کے پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ سازی ہو ہی نہیں رہی. یہ ہر کوئی پارٹی کو کوئی ادھر کھینچتا ہے, کوئی ادھر کھینچتا ہے, بائی ڈیزائن نہیں ہے یہ. جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اعجاز چودھری صاحب نے جب وہ خط کے اگلے دن جب صحافیوں سے ملاقات وہ ہوئی نا, پیشی تھی, تو اعجاز چودھری نے صحافیوں کو کہا کہ صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مذاکرات کرنے ہیں, قریشی صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے لیکن بات اعجاز چودھری کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. خان صاحب نے تو تحریکی کال دے دی ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں حالات کا, ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو جو ملاقات کرنے جاتے ہیں وہ خان صاحب کو پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. اچھا جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ولاگرز ہیں وہ ان کی دکانداری دھندا چلتا ہے, اور عمران خان صاحب کئی بار خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھائی میں سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے فیصلے بدلتا ہوں. تو خان صاحب اس پریشر کے اندر ہیں, پارٹی کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو فیصلے کرے. جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں سر, اس میٹنگ میں ایک دوسرے کے بال نوچے گئے, پریکٹیکلی نہیں لیکن جو حشر ہوا ہے نا, علیمہ خان کے اوپر سوال ہوا. علی محمد خان نے کہا کہ یہ کیوں سیاست میں آ رہی ہیں. سلمان اکبر راجہ صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, وہ شاید خٹک کہتے رہے کہ تم لوگ تو پارٹی کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. تو ایک ایک بندہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے فائنلی فیصلہ ہی نہیں ہوا. ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں تحریک کی طرف جانا چاہیے. پارٹی کی اتنی بڑی میٹنگ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد بھی وہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تحریک انصاف تتر بتر ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کسی کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں.
یا معاملات کو آگے بڑھائیں. اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائے گی. خان صاحب سے ملاقات, پارٹی کے اندر اتھارٹی یا ڈسپلن نام کی چیز ہی کوئی نہیں سر ہوگی نہیں نا. جب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جنید اکبر کو آگے کیا, اب جنید اکبر کو پیچھے کر دیا. آپ نے علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنایا, صدر بعد میں صدر کے عہدے سے ہٹا دیا. علی امین گنڈاپور نے وہاں پوری کی پوری پارٹی کے لیے اس کے آرڈرز ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا کام نہیں ہونا, جنید اکبر کا کام نہیں ہونا, علی محمود خان کا کام نہیں ہونا. کے پی کے میں اس طرح چل رہا ہے. مرکز میں عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا قد بڑھ رہا ہے تو باہر بیٹھے ہاں علی خان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کو کہہ دو کہ اس کی ذرا تھوڑی سی اس کو کھینچیں, ٹائٹ کرے. تو ظاہر ہے سارا عمران خان صاحب کی جو ہے نا, میں اب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, غیر دانشمندانہ جو اس کی سیاست تو خیر وہ کرتے نہیں ہیں نا, وہ جو فیصلے ہیں ان کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اگست سے پہلے اگست تو بہت دور ہے نا, ابھی اگر اسی ہفتے میں جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے انہوں نے مذاکرات کیے تو ٹھیک, ورنہ شاید مذاکرات کی آپشن بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں صاحب, بہرحال میں آپ سے اخلاص کی گزارش ضرورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں خان صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹو میں ہاں ہو سکتا, ہاں صاحب, ہاں صاحب تصویر بائی ڈیزائن کر دیں. اچھا, میں عمران خان کا موقف وہ سمجھتا ہوں جو جبران الیاس جس کا نام ہے وہ جاری کرتا سوشل جو وہ جاری کرتا ہے. اور مذاکرات مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز کے مذاکرات ہونے ہیں, کس موضوع پر مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں سزائیں ملنی ہیں, وہ سزائیں رکوانے کے لیے ہونی ہیں یا وہ سزائیں جاری کر, میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسری تحریک وہ ایک طرف شروع کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کبھی اس پر مجھے اتنی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, پارٹی تتر بتر ہے, ساری پارٹیاں ہوا کرتی ہیں. جب ان پر یہ وقت آتا ہے اپنی طاقت کی اسیسمنٹ, وقت کا تعین, وہ عمران خان نے جو میں جانتا ہوں اس نے ہمیشہ غلط کیا اور اپنی طاقت کی اسیسمنٹ ہمیشہ غلط کی ہے, چاہے 2014 ہو, چاہے 2016 ہو, چاہے اس کے بعد 2022 میں ہو. جو بھی طاقت کی اسیسمنٹ ہے اس کی وہ غلط ہوئی ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بڑی ان کی اچھی ہے تجویز, یہ جو 4-5 سیاستدان جو جیل میں ہیں کہ بات کی جائے, حکومت کے ساتھ بات کی جائے, لیکن آپ دیکھیے گا اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی, اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. عمران خان کے لیے جو اصل معاملہ تھا نا, وہ اسی وقت علیمہ خان کو چیئرمین بنا دیتے یا بشرا بی بی کو بنا دیتے. اب کمزور آدمی ڈھونڈ کے بنایا, اس کمزور آدمی کو بے عزت کرتا ہے ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ. آپ اندازہ کریں نا, چیئرمین کا یہ حال ہے. پھر پارٹی کے اندر یہ جتنے گروپس بنے ہوئے ہیں, میں ان تمام کا ذمہ دار عمران کو سمجھتا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ میں گھنٹہ گھر کی طرح نظر آؤں اور کوئی طاقتور نہ ہو سکے ہماری غیر حاضری میں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ووٹ بینک کسی اور طرف جا سکتا ہے, لیکن یہ تمام سیاستدان کیا کرتے ہیں. میں اب آپ کو مثال دوں, جاوید ہاشمی صدر بنائے گئے تھے, سینئر نائب صدر, وہ نہیں اس کے پی ٹی آئی کے صدر نہیں, نون لیگ 10 دسمبر 2000 میں میاں صاحب جہاز پہ چڑھتے جب وہ صدر بنائے گئے تھے, جب وہ وقت گزر گیا تو اس پورے عرصے میں چودھری نثار تو کہیں نظر نہیں آئے تھے. اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی ہجوم زیادہ تھا تو چودھری نثار دیکھیں نا ان کا بالکل ڈفرینٹ تھا. لیکن پھر جاوید ہاشمی کہاں تھے اور چودھری نثار کہاں تھے, یہ فرق ہوتا ہے. یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی فرق ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ جو خان صاحب نے بتایا, توصیف خان صاحب نے بتایا گھنٹہ گھر والا, وہ پولیٹیکل سوچ کے ساتھ تو چلتے نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں پہ ایسے وقت پہلے بھی آئے ہیں, اس میں وہ اگلی ٹیئر کے لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے, مذاکرات بھی کرتے ہیں, نظام کو آگے لے کر چلتے ہیں. مطلب آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں کہ کے پی کا بجٹ تھا, صوبائی اسمبلی کا کام ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ ہے, پارٹی موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے شور مچائے رکھا کہ عمران خان سے اپروول لیں گے تو بات آگے چلے گی. اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا. تو وہ ون مین شو جو چلانا چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنی
خواہش ہے, ان کا انداز ہے, جو بھی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی تو چاہتے ہی نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی پولیٹیکل نظام کے, پولیٹیکل پارٹی کے, انتخابات کے, پارلیمنٹ کے, آئین کے, ہر چیز کے خلاف ہے. وہ تو ہاں, وہ تو ایک ون مین بادشاہت, ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ جو 5 اسیران ہیں جیل میں, اس میں ان کے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے چونکہ سزائیں ہونے والی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی باہر بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی رہنما یہ کہیں کہ مذاکرات کر لیں, ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب مانیں گے. اس لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہو عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو نہیں چاہتا سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات, سب چاہتے ہیں. صحیح. آپ اس وہ وجہ صاحب نہیں لگتا, عمران خان نہیں, آپ نہیں کریں گے بات اس پہ, کیا وہ چاہتے ہیں فوج کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہو. عمران خان کو ڈیل چاہتے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب تو بیسیکلی ڈیل ہی چاہتے ہیں نا, NRO چاہتے ہیں, جس طرح پہلے اقتدار میں اسی طرح سے وہ چور دروازے کے ذریعے. اچھا عمران صاحب, آج ایک اور خبر بھی تھی. کیا؟ آج جیو نیوز پہ ایک چھوٹی سی خبر ہے. اس خبر کے مطابق مشال یوسفزئی صاحب نے کوئی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نوجوان ہے یا یہ جو شخص ہے, یہ بھی 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, جو کچھ ہوا اس میں یہ انوالو تھا, یہ وہاں پہ موجود تھا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول وہ جو پینٹ لہرائی تھی ان کے صاحبزادے نے, وہ اس نے اندر سے لا کے دی تھی اور پھر یہ غائب ہو گیا تھا, یہ بیرون ملک چلا گیا تھا. اب وہ واپس آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے. اچھا, کوسچن مارک کس پر اٹھتا ہے؟ علیمہ باجی پہ. سر کس لیے ان کے بیٹے کو کس نے چھوڑا؟ یا وہ جو لوگ پہلے دنوں میں گرفتار ہوئے وہ بیچ میں چپ کر کے رہا ہو گئے, وہ بڑے لوگوں کے بچے تھے, وہ کوسچن مارک کس پر ہے؟ جنہوں نے علیمہ اور اس سسٹم پہ اور ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. ہم نے تو کتنی بار یہ بات کی نا, لیکن اس کے بیٹے کو باہر جانے دیا گیا. ابھی بھی وہ نامزد ہے, وہ ابھی بھی وہ نامزد ہے. کنہوں نے ان لوگوں کو یہ سپیئر کیا کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے, یہ لوگ, یہ فیصلہ کس نے کیا؟ میرا کوسچن مارک ان پر. بالکل. جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ ظلم, انہوں نے اس قوم پہ ظلم کیا. اچھا, وہ جو خبر کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کا صاحبزادہ جو اس میں انوالو ہے, وہ کہتی ہیں کہ حسان نیازی کو تو ایک یونیفارم لہرانے پہ 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے, ان کے لیے یہ جو چھوٹ ہے یا سہولت ہے یہ کیوں ہے؟ اچھا سوال کر رہی ہیں, یہ سوال ہے. اچھا یہ سوال ہے. مشال یوسف یہ سوال اٹھا رہی ہیں. اب مشال یوسفزئی, کیا ان کا کوئی اتنا پولیٹیکل قد کاٹ ہے کہ وہ عمران خان کی بہن کے ساتھ اس طرح کی ٹکر لے لیں؟ نہیں سر, بشرا بی بی سر. سوری, اوکے سر جی, نہیں پتا یار, میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہے نا, ان کو خیبر پختونخوا میں مس فارچونر کے نام سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے اور انہیں فراگوگی پارٹ 2 بھی کہا جاتا ہے. اوکے, کیونکہ بشرا بی بی کے جو بھی معاملات ہیں, مطلب حکومت میں جو ان کی وہ اپنا انٹرفیئر ہے یا جو بھی معاملات, ان کو محترمہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہیں. اور محترمہ اتنی آپ کہیں کہ با اختیار یا پاورفل ہیں کہ جب تحریک انصاف کے لوگوں پر پابندی تھی نا کہ یہ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے, یہ تب بھی وہاں پہ آتی جاتی تھی, ملاقات بھی ہوتی تھی, ایون کہ پیغام رسانی کے لیے بھی ان کے پاس اختیار تھا. تو ان کا یہ جو وہ ویڈیو شیئر کرنا یا کوسچن مارک کرنا, علیمہ خان کے کریکٹر پہ سوال اٹھانا, اس پہ جو ہے وہ اپنا کنفیوژن پیدا کرنا, تو ہاں یہ نند بہو کی لڑائی ہے. نند بھاوج کی, ہاں جی سوری, نند بھاوج سر رشتے خراب ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے نہیں, ترتیب تو ٹھیک رکھو. ہاں چلو. اچھا, یہ نند بھاوج کی لڑائی ہے. اور اس کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پھر رابطے بھی ہیں جن کی یہ نشاندہی کی جا رہی ہے. جیسے خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا, وہ کوئی تو تھا نا جس نے یہ سارا کچھ کیا, کہ حسان نیازی جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے, اسے پورے ملک سے ڈھونڈا گیا, ڈھونڈنے کے بعد سزا بھی دی گئی اور سب سے زیادہ سزا 10 سال کی سزا. لیکن علیمہ خان کے صاحبزادے کے لیے جو ہے وہ جناب علی کوئی قانون نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ علیمہ خان کے بیانات جو ہیں وہ کب اور کن کن لمحوں میں جاری ہوتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جب بھی کوئی بات چیت چلتی ہے نا, کوئی بات ہو رہا ہے معاملہ کہ یار شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا, محسوس ہو رہا ہے جب, تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پروسیس رک جاتا ہے.
پھر علیمہ خان نے خود یہ ایڈمٹ کیا، جیسے خان صاحب نے کہا تھا نا کہ اظہر مشوانی، سر اظہر مشوانی کو علیمہ خان صاحبہ نے تسلیم کیا کہ وہ دیکھ رہی ہیں سارا معاملہ. انہوں نے کہا تھا کہ میں الیاس جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، ہاں جی ٹویٹر اکاؤنٹ. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اب مشال یوسف زئی کی بات، پھر اس کے بعد جو موجودہ سچویشن، اس میں تو لگتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید انگیجمنٹ ہے ان کی. مشال نے انہیں رل کے نا ساری علیمہ پارٹی باری کا پتر گرفتار کروا دیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے انڈر کور کی کیسے بھرمار ہے. وہ جو عمران خان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی 2 گواہان ایسے پیش کیے گئے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ چونکہ پولیس اہلکار ہیں تو وہ تحریک انصاف کے ورکر بنے یا رہنما بنے، جس طرح بھی وہ ان میٹنگز میں بیٹھ گئے جا کے. اب کیسے بیٹھ گئے؟ اب تحریک انصاف کے اندر سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ پوری تحریک انصاف علی محمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ جو میٹنگ ہوئی جس کا ذکر رضی صاحب نے کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے کہ ہم پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کا آغاز کریں. یہ جو 5 اسیران کی بات ہے اسی کو انہوں نے انڈوز کیا. پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، کیوں ضروری اچھا میں وہ مائک آپ دور لے جاتے ہیں. اچھا پر ہونی چاہیے یا کیا ایجنڈا کیا ہے سر؟ بات چیت میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ نے کیسز پہ بات چیت کرنی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے یار، کیوں کریں؟ یا تو پھر چھوڑ دیں ان کو. پھر کس چیز پر کریں؟ سر پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے، موجودہ سیاسی صورتحال، سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان میں جو ایشو چل رہے ہیں، ایک تو پنجاب اسمبلی میں جو 26 اراکین کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر ہوا ہے، اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. اس پہ سر پولیٹیکل ڈائیلاگ ایسے ہی ہوگا نا. سر عمران خان صاحب نو ذہن چ رکھو، وہ تے کہتے ہیں کہ جی میرے نال گل کرو، مینوں چھوڑو، مینوں وزیر اعظم بناؤ. عمران خان اگر دیکھیں عمران خان کو اگر تو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہا کرنا ہے تو پھر سب کو رہا کر دیں، پھر ختم کریں یہ سارا نظام زوم، یہ عدالتیں. کون کر رہا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات تو صرف ہونی ہے. وہ بات مذاکرات جب پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوتا ہے نا جی، پولیٹیکل ڈائیلاگ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ کے مقدمات پہ آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ہماری شرائط پہ بات کرو. جس طرح عمران خان شرائط پر بات کرتے تھے نا، غیر مشروط مذاکرات ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں شرائط پر کہ اس ایشو پر بات نہیں ہوگی. بھائی تمام ایشوز پر بات ابھی تک مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہیں؟ اب دیکھنا جو مذاکرات سٹارٹ ہوئے تھے اس میں 2 بیٹھکیں ہوئی تھی میرا خیال ہے، تیسری میں آئے نہیں تھے چونکہ عمران خان نے انکار کر دیا تھا. بات یہ ہے کہ 9 مئی ہوا تھا، بالکل ہوا ہے. 9 مئی میں لوگوں نے بلوا کیا تھا، بالکل کیا ہے. اس پر مذاکرات ہونے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. پھر کس چیز پر سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا. سپریم کورٹ نے اسے جو بھی فیصلہ کرنا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں، سیٹوں کے بارے میں ہو گیا. بالکل یہ تو پنجاب اسمبلی کا ایک چھوٹا سا ایشو ہے، یہ شاید ڈرانے کے لیے بھی ہے، یہ نااہل یہ اگر سے ہونا نہیں چاہیے. یہ مذاکرات کس بات پر ہونا سر اور کم ایشو ہے. کیا اب ان کو نہیں 9 مئی سے پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو، سر پی ٹی آئی کو پارلیمان میں بہت کچھ مل سکتا ہے. پی ٹی آئی کو اس جمہوری پروسیس میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. پی ٹی آئی اس میں انٹرسٹڈ ہے. کس میں؟ پی ٹی آئی. اچھا وہ جو پی ٹی آئی جو پارلیمان میں شاید وہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ یہ بھی جڑے کہہ رہے ہیں نا مذاکرات کرو، وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں ساڈی جان چھڈاؤ. تو جان تو تب چھٹے گی جب عمران خان مانے گا. سر عمران خان تو اپنی ذات پہ بات کرے گا نا. نہیں وہ تسی گل نہیں سمجھے. یہ بھی جو مذاکرات کہہ رہے ہیں نا کہ کریں، وہ جس طرح امداد صاحب نے کہا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی سزا نہ ہو جانی ہے، تو وہ بیسیکلی وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ بات ہو کہ نہ ہو، کہ تسی ساڈے مقدمے ختم کرو تے تسی حکومت کر دو، تانوں کچھ نہیں کہندے. یہی مذاکرات ہو سکتا ہے. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ سر ہور کا تو نہیں مذاکرات ہور کا تو نہیں. ہاں پی ٹی آئی مذاکرات کے عمل میں آگے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کسی نہج پر پہنچے. یہ غلط ہے کہ وہ نہیں چاہتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے تحت مذاکرات نہیں کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات کریں. سوال پھر وہی ہے کیا بات کریں. اچھا میرے پاس خبر ہے، پتہ نہیں میں نے اپنے ولاگ میں شیئر کی ہے کہ نہیں کی کیتی ہے. اچھا میں گزارش کروں آپ پھر اس پہ کیڑی بولا. اچھا سر دیکھیے مذاکرات کے لیے پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پارٹی کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، آپ کے لیڈر کے متعلق ریلیف بھی ہوتا ہے یا جو بھی آپ چاہیں، اور ساتھ ساتھ ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے. تحریک انصاف مذاکرات اس لیے نہیں شروع کر پا رہی کہ ان کی جو مذاکرات کی اپنا ہے نا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ،
اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ نہیں کر سکتی. ان کے اتحادی محمود خان اچکزئی بھی نہیں کر پا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار ان کو انگیج تو کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے میں کیوں بات کروں بھائی, میں کیوں آپ کے ساتھ چلوں. تو ان کو ایک نیشنل لیول کا ایجنڈا بنانا پڑے گا. الیکشن ریفارمز, آئین کے اندر کوئی ریفارمز چاہتے ہیں تو وہ لے کر آئیں, وہ لکھ کر دیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, تب جا کر مذاکرات ہوں گے. جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو آفر کی ہے نا, اس آفر کے بعد جو بھونچال مچا ہو, یہ بیسیکلی ایک وزیر اعظم صاحب سیانے آدمی ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک ان کو ذرا ایکسپوز کرنے کے لیے کیا نا کہ دیکھو مذاکرات. میں آپ کو نا بڑی اتھینٹک خبر میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر پی ٹی آئی میں کوئی میچورٹی ہے تو یہ دوبارہ سے COD2 کر لیں جی, اس پہ آ جائیں Exactly. اور اس سے سیاست مضبوط ہوگی اور ان کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا. ادروائز کون سی باتوں پہ انہوں نے مذاکرات. میں آپ کو بات بتاؤں, 5 نکات تھے, 5 نکات تھے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ جب 28 نومبر والی نمبر جڑا وہ ہویا سی نومبر, اس سے پہلے جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو وہ 5 تھی چیزیں. آپ کو اگر یاد ہو تو DGA-SPR نے کھل کے کہا ہوا یہ 9 مئی کی معافی مانگے. خان صاحب تیار ہو گئے سی 9 مئی کی معافی, جی لکھیا گیا سی باقاعدہ. ٹھیک ہے, گل رہی کتوں آ کے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے پھر معافی بھی مانگ لینے ہیں, یہ ہے وہ سارا سب کچھ ساری باتیں ہوئی. انہوں نے کہا جی حکومت کدوں دیو گے سانو. انہوں نے کہا کہڑی حکومت. اچھا ہاں ڈیمانڈ یہ تھی نا 5 نکات 9 مئی کے مقدمات ختم کریں. اب یہ مینڈیٹ, اچھا انہوں نے کہا کہڑی حکومت. اگو جواب ہے نا کہ حکومت تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حکومت جڑی بنتی, انہوں نے کہا جدوں الیکشن ہون کرے دیکھی جی. اور نے پھر خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو 1 سال دیتا ہوں کہ 1 سال میں ان کی حکومت کو چلتا کریں. انہوں نے کہا تو پھر گھر ہی رہو. انہوں نے پھر سال لے لیا. اے ہویا خان صاحب جڑے نا کہ میں وہ جھکتا نہیں وہ بکتا نہیں, وہ خان صاحب 9 مئی دے معافی منگن نوں تیار ہو گئے سن. ابھی وہ سال پورا ہو گیا جو دیا ہے خان صاحب نے. نہیں کتنے پورا ہونا, نومبر سے پورا ہونا نا. اچھا لیکن وہ اگے ودے نہیں نا مذاکرات, اگے گل ہی نہیں چلی. سر ہائیبرڈ خواجہ آصف صاحب دی گریٹ, جی جب ہماری 9 آبادیاں تھیں نا, کالونیز تھی, اس سے آزادی کے 2 طریقے تھے. صحیح. کچھ ممالک کو لڑ کے آزادی ملی ہے, وہاں کی افواج ملیشیا لڑی ہیں کالونائزر سے اور آزادی ملی ہے. ٹھیک. اور کچھ جگہ پہ میز پہ بیٹھ کے آزادی حاصل کی گئی, جیسے انڈیا پاکستان. جہاں تو لڑ کے آزادی لی ہے تو وہاں تو فوجیوں نے سیدھا کہا کہ جی آزادی دلانے میں ہمارا ہاتھ ہے, ہمیں حصہ دو. اور حصہ ان کا یہ تھا کہ چونکہ وہ کالونائزرز کے کولیبوریٹر تھے تو وہ اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ سمجھ رہے تھے. جہاں میز پہ بیٹھ کے آزادی لی گئی ہے وہاں اگین 2 صورتیں بنی ہیں. ایک وہ جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنا کے منظم کر کے سیاسی تحریکوں کے ذریعے سیاسی کام کے ذریعے جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے, جس طرح سے بھائی سمرو تو توصیف کرتے ہیں کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے. 10 نکات ہیں, 20 نکات ہیں, اس پہ پینے کے موومنٹ میں بھی اتنے 21 نکات ہیں, 14 نکات ہیں عمران صاحب کے, 3 گول میز کانفرنس ہوئی. کیا ہو رہا تھا, مذاکرات ہوتے. الٹیمیٹ کیا تھا, الٹیمیٹ تو یہ تھا نا کہ انگریز کو یہاں سے نکالنا. تو جو تو تھیں سیاسی جماعتیں وہ تو اپنے ملک کی آزادیوں کو سنبھالنے میں اور اپنے ملک کی حکومتوں کو سنبھالنے میں ہوگی کامیاب. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو ایک سے زیادہ ایسے معاملات درپیش ہوئے جو پہلے سے فورسی نہیں کیے جا سکتے تھے. مثال کے طور پہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مطالبہ مسلم لیگ نے نہیں کیا بلکہ مخالفت کی. 43% مسلمان تھے, غیر مسلم تھے, اور 56% مسلمان تھے پنجاب میں. ایسے ہی ہے نا, اور ہم پورا پنجاب مانگ رہے تھے نا مسلم لیگ والے. 49% غیر مسلم تھے اور 51% مسلم تھے بنگال میں, اور پورا بنگال مانگ رہے تھے. اگر یہ بنگال اور پنجاب پورے پاکستان کے حصے میں آتے
تو آبادی کی جو ریلیجس ڈیموگرافی ہے وہ بدل جاتی. یہ جو ہمارے سر پہ چڑھ کے وہ ناشتہ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں میں لفظ استعمال کیا, لیکن ناشتہ ہے ملا, اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی, کیونکہ اتنی بڑی غیر مسلم آبادی کے سامنے جو ہے وہ یہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے جو ہے وہ قوم کو یرغمالی نہیں بنا سکتا. 2, آبادی کا اتنا بڑا جو تبادلہ ہوا ہے, اس نے جڑیں ہلا کے رکھ دی اس ملک کی اخلاقی اقدار کی. جو لوگ آج زیرو تھے وہ امیر ہو گئے, اور جو فسادات ہمیشہ لفنگے اور گنڈوں کے کام آیا کرتے ہیں. تیسرا, ہمیں 1/3 برٹش انڈین آرمی مل گئی, ایک ایسے ملک میں جس کے پاس سمندریں نہیں تھی, جس کے پاس جو ہے وہ تجارت میں جس کا حصہ نہیں تھا یہاں کے رہنے والوں کا. اور چوتھی بہت بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سیاسی جماعت ہی نہیں تھی. مسلم لیگ سیاسی جماعت نہیں تھی, مسلم لیگ سیاسی تحریک تھی. تحریک میں اور سیاسی جماعت میں فرق ہوتا ہے نا. جی, وہ فرق اور وہ معذوری ہمیں, آپ کا دل چاہے تو آپ مارچ 51 کہہ لیجیے, لیکن صحیح معنوں میں 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان میں ہائیبرڈ نظام قائم ہو گیا تھا. لیاقت علی خان کی موت کا مطلب تھا کہ اس ملک پہ اسکندر مرزا اور ایوب خان نے قبضہ کر لیا ہے. اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں اس میں جتنی حکومتیں ٹوٹی ہیں, جتنی بنی ہیں, وہ اسکندر مرزا اور ایوب خان کا کارنامہ ہے. یہ 8 اکتوبر 1958 تو محض ایک رسمی فیتا کاٹا گیا. ہاں, فیتا کاٹا گیا ہے. اس کے بعد سے اس ملک میں نظام ہائیبرڈ ہی چل رہا ہے. اور ہائیبرڈ نظام جمہوریت نہیں ہوتی, کیونکہ جمہوریت کے ساتھ ایجیکٹیوز نہیں لگتے. جمہوریت کنٹرولڈ نہیں ہوتی, بنیادی نہیں ہوتی, عوامی نہیں ہوتی, اسلامی نہیں ہوتی. جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے, اور جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت. تو وہ اس میں یہ جو شراکت اقتدار ہے, یہ ایوب خان نے 62 میں مسلم لیگ بنا کے کیا کیا تھا, شراکت اقتدار کی تھی نا. ایسے ہی ضیاء خان صاحب کیا چاہتے تھے کہ مجھے صدر رہنے دیا جائے, شراکت اقتدار چاہتے. اس سے پہلے ضیاء الحق نے 1985 میں جنیجو صاحب سے کہا کہ یہ انتقال اقتدار نہیں, یہ شراکت اقتدار ہے. وہ 5 جولائی بھی ہے جس سیچو صاحب نہیں ہے, آج 5 جولائی ہے نا. ہاں جی. اب سمر بھائی ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا, میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جمہوریت کے ساتھ بامانی طریقے سے مخلص ہوتے تو 5 جولائی نہیں ہوتا. کیونکہ بھٹو صاحب کو لا کے 71 کی شکست کو ری ہیب کر کے بھٹو صاحب کو نکالنا طے تھا. وہ جو رحیم خان نہیں, یہ رحیم نہیں, رحیم ایئر مارشل رحیم خان رحیم الدین بعد میں آئے, اور گل حسن کو نکالا تھا نا مارچ 72 میں. وہ اسی لیے نکالا تھا کہ ان کا یہ پہلے سے منصوبہ تھا. وہ اتنا وقت بھی نہ دیتے بھٹو صاحب کو جتنا انہیں ٹکا خان کی وجہ سے مل گیا. ہائیبرڈ رجیم ہی تھی. کیا وجہ تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پی این اے کے اور پیپلز پارٹی کے, اور اس میں فیض علی چشتی صاحب کی کیا حیثیت تھی کہ وہ اس میں آتے تھے؟ کس حیثیت سے ضیاء الحق صاحب آ کے بریفنگ دیتے تھے, اور کیا کہتے تھے؟ یہ بلوچستان والا ایشو آج کل بھی چل رہا ہے نا عزیز بھائی. سر جوان نہیں مانتے کہ بلوچستان سے فوج واپس بڑھائی جائے. جوان 1 جنوری 78 کو مان گئے. اس کے بعد وہ جنجو صاحب والا معاملہ آتا ہے, شراکت اقتدار والا. پی این اے کے ساتھ مل کے حکومتیں بنائیں. یہ کیا تھا؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں تھا. 1988 کے بعد سے اسلم بیگ, غلام اسحاق خان, اجلال حیدر زیدی, رداد خان, وی اے جعفری, یہ کیا تھا؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں تھا.
सादा याकूब खान, सादा याकूब अली खान, उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। वो तो वज़ारत भी लिए गए ना, लेकिन जो पीछे डोरियाँ खींच रहे थे वो कोई और थे। 93 में क्या हुकूमत जो है वो जमहूरी तरीके से जो आइन में लिखा उसके मुताबिक बदली थी। नवाज शरीफ साहब का और इसहाक खान का इस्तीफा लेना क्या वो हाइब्रिड नहीं था? ऐसे ही था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म होते हुए जो सलूक उनके साथ होता रहा, उसके भाई को सड़क पे मारा गया और इल्ज़ाम भी उसी के मियाँ पे लगाया गया। इसहाक खान सदर दिया, इसहाक खान, फारूक लगारी, अभी तो शायब सल्लल्लाहु जिंदा है ना, वही थे ना उसको तो कराची में। उनसे पूछा जा सकता है ना कि कौन था मुर्तज़ा भुट्टो का कातिल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल क्या था। ये अभी यहाँ पे किसी भाई ने बड़ी अक्लमंदी की बात की कि COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 कर दिया जाए। भाई हमने पिछली COD 1 की सजा जो है वो मोहतरमा की शहादत की सूरत में अदा की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो सजा थी इस मुल्क की सियासी कुव्वतों को कि आपकी ये जुर्रत कि आप मिल बैठे। नहीं तो फिर इमरान खान उसके COD का इंतकाम है। ये वो मैं अर्ज किए दे रहा था भाई, मैंने माजरत चाहता हूँ उसमें सीगा मुतकल्लम आ रहा है। सर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम 2017 में हम $373 बिलियन का GDP रखते थे और आज हम उससे 4 अरब कम पे हैं। 8 साल गुजर गए हैं, हम उस दायरे से नहीं निकल रहे। जो चीज़ बढ़ रही है वो हमारी आबादी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का मेयार ज़िंदगी के नीचे आना, इसका मतलब है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नीचे आना, इसका मतलब है लोगों की पर कैपिटा इनकम नीचे आना, क्योंकि हम आगे नहीं जा रहे। हम 4 अरब का हिस्सा पार नहीं कर पा रहे 8 साल से। 4 खरब का 400 अरब 4 खरब 4 खरब वो 4 ट्रिलियन हो जाएगा। खरब का मतलब ट्रिलियन नहीं होता, खरब का मतलब 100 अरब। अच्छा वो जो बहस इल्मी है ये हम बाद में कर लेंगे, ये ग्रामर की है, ये 1000 का 100 वाला फर्क है। 400 ये अरब और खरब के आप बड़े फ्लो में थे, इन्होंने आपको ये बीच में इंटरप्ट किया बस। जैसे आप वो खुश नहीं हो रहा सर, इसलिए कि मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ वो सीख रहा हूँ वो बातें, वाकई मैंने पूरे गौर से सुनी। वो भाई की अपनी मर्जी है, वो मुझसे बड़े हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो बड़े भाई हैं। खुदा जो है ना वो भाई दे बरादरान यूसुफ न दे वारदत। ये हाइब्रिड निज़ाम है। ये हाइब्रिड निज़ाम 2018 में भी था और इमरान खान साहब को कबूल था और वो इससे उछलते थे। नहीं उनको अभी भी कबूल होगा, 1 पेज अब भी कबूल है। हाँ। और ये सियासी वो तो कहते हैं बंदा बदलो, निज़ाम वही चलेगा। सियासी कुव्वतों की बहुत बड़ी शिकस्त है कि उन्होंने 2024 के, मैं ये कहूँगा कि टेंटेड इलेक्टरल एक्सरसाइज को कबूल किया है। अब हमें उसके जवाब में कुछ समझदार लोग ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मुस्तकिल मार्शल लॉ लगा रहे, यही कहते हैं। तो हम भी जवाब में कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल दूध में पानी डाल के, और वो भी गंदा पानी। इसकी वजाहत मैं नहीं करना चाहता, चलो रहने दो, ना करो। वो उसके लिए फरतुल्लाह बाबर साहब की किताब का सफ़ा नंबर 358 काफ़ी। अगर से फरतुल्लाह बाबर ने बहुत एहतियात से किताब लिखी, बहुत एहतियात से किताब लिखी है, बहुत कुछ वो छोड़ गए हैं, छुपा गए हैं, बचा गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ कह भी गए। वैसे खुल के कर लेंदे हुन की पीछे। हाइब्रिड निज़ाम हमारे मुल्क के आइन में नहीं है। हमारे मुल्क के आइन में अवाम इस मुल्क के मालिक हैं और उन्हें हक़ हुक्मरानी है। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि इस बहस के साथ साथ ना हमें जो कराची में हुआ है ये नहीं भूलना चाहिए,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ हो। नहीं मैं चाहना पुराना माहौल बरकरार रहना चाहिए। देखिए ना पीपल्स पार्टी इतने साल से वहाँ पे इक़्तिदार में है और ये एक ट्रेजेडी है, और यहाँ पे इस तरह की 250 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। हाँ, और सरकार जब उन लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है तो वो लोग कहते हैं हमें कोई अल्टरनेट दिया जाए। वो कहते हैं साढ़े को पैसे नहीं है, सरकार अगुए कहती साढ़े को पैसे नहीं है। मतलब कि इसीलिए तो सरकार के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो कोई मेरा ख्याल कि हक्स पे कि उधर जर्नलिस्टों को जो प्लाट दिए गए हैं उन पे कब्जा करते फिर रहे हैं वुज़रा। पैसों की तो इतनी कमी है, लेकिन सिंध हुकूमत के वुज़रा की बात हो रही। लेकिन देखिए मैं कहना जरूरी सी हक्स पे लाहौर च भी है कोई। अच्छा लेकिन मैं वजाहत भाई की तमाम तर बातों को बड़े एहतराम के साथ सुनने के बाद सुनने के बाद अच्छा मैं अपना नुक्ता नजर रखना चाह रहा हूँ। देखिए इमरान खान साहब जो हैं उनके इक़्तिदार में आने के 8 माह के बाद पतला पाकिस्तान जो कि पंजाब और सिंध के ऊपर मुश्तमल हो और डिफ़ॉल्ट इसके हमें तराने सुनाने शुरू कर दिए गए। वो तो भला हो कोरोना का वो आ गया और जिसके तहत हमें 5-6 अरब डॉलर मिल गए वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB से, तो हम कुछ और अरसा पर लॉन्ग कर गए। लेकिन इनके शेख रशीद से लेके असद उमर तक सारे लोग एक ही जुबान किए हुए थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हम ये है हम वो है, IMF के पास जाना मजबूरी है, फलाना है टमकाना है। और IMF के प्रोग्राम से दरअसल हम कभी निकले ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। हम हर वक्त हुकूमतें तब्दील होती नहीं 90 की दहाई के अंदर या 2000 के बाद, तो हम जाके ये कहते हैं जी वो पिछले बड़े ख़राब थे, उन्होंने आपके साथ गलत मुआहदा कर लिया था, अब हमारे साथ एक इसी मुआहदे की एक्सटेंशन नई कार लें। ठीक है, अच्छा ये होता रहा, फिर गलत फैसले लिए जाते रहे, IPP से शुरू कर लीजिए और फिर आगे तक बेड़ा गर्क हो गया। अगर हम वजाहत भाई की बात लें तो इस मुल्क के अंदर 1951 के बाद कभी प्योर डेमोक्रेसी आई नहीं। ये क्या है? ठीक है, शायद हम उससे पहले भी वाली डेमोक्रेसी को भी प्योर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। सोहरावर्दी के साथ क्या सलूक हुआ, लियाकत अली खान की क्या हुआ पख्तूनों के साथ, एक आर्मी चीफ को आप कैबिनेट का मेंबर बना दें। हाँ, लियाकत अली खान साहब की मौजूदगी में पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और पेड 2 वाइस इश्तियाक कुरैशी और मलक उमर आजाद। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मेरा मतलब है कि इसलिए कभी वो निज़ाम आया ही नहीं। हम बड़े खुश होते हैं 1973 का आइन लेके और उसके ऊपर भंगड़े भी डालते हैं और कहते हैं कि वो पाकिस्तान के वफाक की बुनियाद के अंदर है। लेकिन अगर वजाहत भाई की बात ली जाए तो वो आइन भी तो फिर इसी हाइब्रिड निज़ाम नहीं दिया ना। ठीक है, इस हाइब्रिड निज़ाम ने मौजूदा पाकिस्तान को जिस तरह से डिफॉल्ट से इधर खींचा, अपने मफाद के लिए ही खींचा है, जो इसके प्रोटेक्टर है, कोई बात नहीं, आप बताइए, अपने मफाद के लिए ही खींचा है। लेकिन जिस तरह खींच के लाया है, जिस तरह तो ऐसे हाइब्रिड निजाम ने देश तक पहुंचाया है, लेकिन ये हाइब्रिड निजाम बहुत आगे ले गया सारे। एक वही ना, हमने कहा कि ये 12 सफ़े की दस्तावेज है, मैं जब चाहूं। अब हाइब्रिड निजाम का आपकी बात से तेहरान जाके और दूसरे ने कहा कि इसको जब चाहूं रस्से की टोकरी में, वो हाइब्रिड निजाम नहीं था, वो निजाम था जिसमें फरीके जबरदस्त जो था वो बढ़ के सारे इख्तियारात अपनी जेब में डाल लेता था, इसलिए कि 58(2)B खत्म हो गई थी, इसलिए उसको आना पड़ा। देखिए मेरी बात सुने, जो आप पिछला हाइब्रिड निजाम था बाजवा साहब वाला, उसने अच्छा वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले गया क्योंकि नलायक लोग थे। नहीं, अच्छा नहीं, सुन हाइब्रिड नहीं, मैं इससे आगे जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, उसके एजेंडे में पाकिस्तान था ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक हाइब्रिड निजाम जो इसको बचा गया है उसमें अच्छे लोग थे। हाँ। अच्छा ए तो फिर वो अच्छे लोग दिए या आपकी गुड लक है। हाँ, सिस्टम में ना यार, ये बात खुशकिस्मती हाँ, कि नेक बादशाह आ गया तो दुआएं मांग रहे हैं, बुरा आ गया तो उसके मरने की दुआ मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप
آپ جو ہے وہ ایک ہائیبریڈ نظام کے ذریعے ایک آئین لے کے اس کے تحت خالص جمہوریت مانگنے کے لیے نکلے ہیں. نہیں, میں آپ کے صدقے باری جاؤں. نہیں, اب مائک آپ کے. نہیں, میں آپ کو نہیں, سن لو. وہ جو ہائیبریڈ نظام تھا نا, اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں جسٹ 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. ایک تو رضوان بھائی نے یہ بات کی کہ 1973 کا جب آئین منظور ہو رہا تھا تو ہائیبریڈ نظام تھا. اس وقت ہائیبریڈ نظام نہیں تھا, پولیٹیکل طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں تو انہوں نے آئین دیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے خود کو اپنے آپ کو ہائیبریڈ نظام ایک بنایا اور اس کا حصہ بنایا. دوسری بات یہ میں تاریخ کی درستگی کر دوں, اور 1951 کی بات کی کہ وہاں سے ہائیبریڈ نظام شروع ہوا. رعایت کر گئے وجاہت صاحب فرام ڈے 1. قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے, حلف پڑھ کے سنانا پڑا, حلف پڑھ کے سنانا پڑا. تو کوششیں تب بھی شروع ہو گئی تھیں. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ ساری مصیبتیں بھی تو ہائیبریڈ نظاموں کی وجہ سے ہی آئی ہوئی ہیں نا. تو یہ اب بھی خواجہ آصف نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, ٹھیک ہے, حقیقت ہے. اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اب یہ بات کھل کر کیوں کی, وہ اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. صحیح کہ اپنی وہ نواز شریف گروپ شمار ہوتے ہیں, وہ انگلی کٹا کے اب شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایک بریف سا ٹائم ہے جس میں نواز شریف نے اس ہائیبریڈ نظام کو ریزسٹ کیا, جس کی انہوں نے سزا بھگتی. انہوں نے 1997 کے بعد بھی ریزسٹ کیا اور 2013 کے بعد بھی ریزسٹ کیا اور پھر کمپرومائز بھی کیا. یعنی یہ یہ طارق فاطمی کا ریزائن, پرویز رشید کا ریزائن, نہیں مطلب یہ کمپرومائزز تھے. نہیں کچھ بھی ہے, نواز شریف موجود تھے نا, زندہ سرنڈر کیا نا اپنی گورنمنٹ کے لیے. یہ بریف سا ٹائم ہے جو کہ اس وقت ریزسٹنس آئی, سی او ڈی کے ٹائم آئی, اور اس کے بعد سوری ٹو سے بی بی نے 2007 میں اس سی او ڈی کو سائیڈ پر رکھ کر مذاکرات کیے پرویز مشرف کو, اور اس سی او ڈی کو زیرو کیا 2006-7, ٹھیک ہو گیا. تو سیاستدان خود بھی یہ موقع دیتے رہے ہیں, خود ہی سپیس فراہم کرتے ہیں. اب بھی پولیٹیکل طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ سکویز ہونا شروع ہو جائے گا. میری نظر میں ہائیبریڈ نظام سے نہ ہمیں پہلے کچھ ملا تھا نہ ہمیں اب کچھ ملے گا. اب میں جو سیدھی بات کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ کوئی جنگ, یہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی, اس سے کوئی 10-15 دن پہلے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا. آپ کو پاکستان چینج نہیں نظر آیا؟ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. سر میں دیکھیں, کچھ ہوتے ہیں حقائق اور کچھ ہوتا ہے صحیح اور غلط. چل جی مسکراندے کیمرے چ نظر آ رہے, شرارتن مسکرا رہے نا درویش. اچھا چلو جی سمر صاحب. اب ہائیبریڈ نظام پاکستان میں رہا ہے, پاکستان میں آج بھی ہے. یہ ہماری مجبوری تو ہو سکتا ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, شوق بھی نہیں, شوق بھی نہیں ہے, اور اب شوق بنانا بھی نہیں چاہیے. ہاں, اور اس کو ریزن نہیں دینی چاہیے کہ جی اس ہائیبریڈ نظام نے. خواجہ صاحب کتنے کمال بات کر رہے ہیں کہ عمران خان والا ہائیبریڈ نظام ناکام ہو گیا تو ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے. اگر میں نقوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات سر, اگلی بات ایک منٹ سر, میں بھول جاؤں گا, مجھے تھوڑا پلیز تھوڑا سا میں سیکوینس کے ساتھ بات کریں. اچھا ایک اور جملہ ہے خواجہ صاحب کا, کوئی ڈسکس نہیں کر رہا اس پر. انہوں نے کہا کہ اگر 1999 میں بھی ہائیبریڈ نظام ہوتا تو مارشل نہ لگتا. یعنی نواز شریف کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ بطور وزیر اعظم ایکٹ کیوں کر رہے تھے, وہ جھک جاتے, وہ جو ڈکٹیشن دے رہے تھے پرویز مشرف وہ قبول کر لیتے, محمود احمد کی بات مان لیتے, وہ ہائیبریڈ نظام کو قبول کر لیتے, اور جو فوج چاہتی تھی, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے باوجود ان کے قدموں میں پڑے رہتے. یہ اپنے لیڈر کے متعلق کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہائیبریڈ نظام میں ہیں, اور اسی سے ہمیں بہتری کی امید یعنی کوشش کرنی چاہیے, اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب نکلنے کی خواہش ہی نہ ہو اور آپ اس کے گن گانا شروع ہوں تو پھر آپ جمہوریت کی طرف نہیں جا سکتے. اتنے سے یاد سے مانوس تو اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو
آپ کے پاس آئین ہے, آپ کے پاس COD ہے. اگر ملک صاحب نے کہا جی نواز شریف کیوں جائے عمران خان کے پاس, سر عمران خان میں کیوں مذاکرات کروں کی وجہ سے وہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں میں نے کہا جیل کیوں جائے سر کہیں بھی, سر کہیں بھی, سر پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ کو دیکھیے. محترمہ بینظیر بھٹو دبئی اپنا ادھر لندن میں نواز شریف کے پاس چل کر گئی تھی نا, یا نواز شریف صاحب ان کے پاس چل کر گئے تھے, اس کے بعد ان کے درمیان کتنی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو عمران خان بے شک سیاست نہیں کر رہے, لیکن آپ نے اگر عمران خان والا کردار ادا نہیں کرنا, آپ نے اگر ہائیبرڈ نظام سے جمہوریت کی طرف قدم بڑھانا ہے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, یا عمران خان نہیں بیٹھتے خود ختم ہو جائیں گے. یہ بات کہ جی وہ کیوں جائیں, جسچر دے دینا چاہیے نا, خان صاحب کو گل کرنی لڑے نا. اگلی بات وجاہت صاحب پتہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں صحیح کہہ رہے ہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. یہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے نا 13 سے 18 تک, شہباز شریف صاحب CM تھے پنجاب میں, شاید آپ بھی گواہ ہوں گے اس بات کے. رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم پوچھتے تھے وزیر قانون, یار پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں جاتے, CM یہاں اسمبلی میں نہیں آتے, کیوں؟ ان کے پاس نہ فضول وقت نہیں ہے کہ یہاں آ کر باتیں سنیں فضول لوگوں کی. یہ رویہ جو ہوتا ہے نا, یہ رویہ پھر آپ کو ان لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے. گیلانی صاحب کیوں آتے تھے؟ گیلانی صاحب کیوں؟ نہیں یار یہ لوگوں کو نا یہ جو بات سیاستدان نے پتا پارلیمنٹ کی اچھا کیا گیلانی صاحب کا نام لے کے. گیلانی صاحب ایک جملہ جو خواجہ آصف نے کہا کسی اور طریقے سے کہتے تھے, تو ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ اپنا پارلیمنٹ کب مضبوط ہوگی اور فوج کا کردار کب کمزور ہوگا سیاست میں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں گے, کسی اور ادارے کے خلاف نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو ہم اسٹرانگ کریں گے تو ان کا کردار کم ہوگا. مانتے وہ بھی تھے کہ ان کا کردار ہے, لیکن ایک ارج تھی کہ ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب کی زبان میں سرنڈر ہے کہ جی ہم نے یہی قبول ہے, ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کر دیا کردار ہے. اب میں کیا کرتا, مجھے وہ لفظ قبول کرنا پڑا چونکہ اس کا متضاد رد ہو جائے گا. محسن نقوی صاحب نے آج روڑی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ حکومت, سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایک ساتھ ہیں اس لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. پہلی دفعہ ایک ساتھ. میرے اس پہ دو سوال, میرے اس پہ دو سوال ہیں کہ حکومت, سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ. محسن نقوی صاحب آپ ان میں سے کس میں سے ہیں؟ جس میں سے ہیں آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ایک نہیں کچھ اچھا ویسے تو دونوں دی کری آ رہے ہیں ویسے, ورنہ ایک سائڈ ڈسالو کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ایک سے زیادہ دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ دی ویری ٹرم از اے کرائم اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا پیپل آف دا کنٹری. اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ ہوتا ہے پیوستہ مفادات کا, نیکسس ہوتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کا. یہ جو سبسڈیاں ملتی ہیں نا, اس صفحے بھی دی ہیں, کتنی دی ہیں بھائی؟ 1300 ارب دی, 2400 سوری ایگزمپشنز دی ہیں. اچھا جی میرا خیال ہے سر ٹائم ہو رہا ہے زیادہ, تو اگر کراچی والا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی ہم اس کا ذکر نہ کریں. بالکل وہ زیادتی ہوگی اگر ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے, لیکن میں یہ یاد دلا دوں کہ 1984 سے 2016 تک کراچی جیسا پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ اور مہذب شہر ایک سازش کے تحت جرائم پیشہ لوگوں کے سپرد رکھا گیا. اس میں سے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں, یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اور پانی نہیں نکلتا, یہ جو عمارتیں گر رہی ہیں, یہ جو عمارتیں بغیر ڈیزائن کے بنائی گئی ہیں, یہ 19-35 سال کا تحفہ ہے. یہ ہائیبرڈ کا تحفہ ہے. ہائیبرڈ کا تحفہ, ٹھیک بات ہے. اچھا ہائیبرڈ نظام تو اسی طرح چلے گا کیونکہ اس کو ختم کرنے کا اگر ممکن ہے تو وہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. وہ بیٹھیں, پہلے بھی ہم COD کا ذکر کرتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اب بھی بیٹھیں. اب دو بڑے گروپس کہہ لیں, عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی طاقت سمجھتے ہیں, وہ ہائیبرڈ نظام کے بالکل خلاف نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائیں اور فوج ان کو اقتدار میں لے آئے. جو دوسری سائڈ ہے آج کی ڈیٹ تک تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں عمران خان کی طرح کہ ہم سیم پیج پر ہیں, سارے اکٹھے ہیں. جو عمران خان صاحب ڈھول بجاتے تھے آج وہ بھی وہی بجا رہے ہیں. تو فی الحال تو ہائیبرڈ نظام کے خاتمے کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر گورننس جڑی ہوتی ہے جس پہ ابھی ہم یہ
कराची का वाकया सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि अफसोसनाक वाकया। ऐसा ही एक वाकया कुछ दिन पहले सवात में हो चुका है, उस पर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी, और मेरा उस वक्त भी ख्याल ये था कि जो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस पर शोर मचा रही है कि कल्प्रेट्स को पकड़ा जाए बजाय छोटे मोटे लोगों को सज़ा देने के, ताकि कोई निज़ाम की बेहतरी के लिए काम हो। अच्छा, ये अब सिंध में हो गया वाकया। अच्छा, हादसा कोई ओवरनाइट तो नहीं हो जाते ना, वो पूरा सिलसिला चल रहा है कि 2022 में नोटिस दिया था, फिर 23 में दिया है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा, काबिल अजमेरी 2022 में नोटिस दिया, 2023 में दिया, मैं शेर सही पढ़ के सुनाया इन्होंने, दसो। अच्छा प्लीज। 22 में नोटिस दिया, 23 में नोटिस दिया, 24 में नोटिस दिया, 2 जून को नोटिस दिया। वो गरीब लोग, आम आदमी जिसको जो घर में बैठा हुआ है, वो छोड़कर कहाँ चला जाए? क्या हुकूमत ने कभी सोचा कि उनके लिए कोई अल्टरनेटिव दिया? अच्छा, जब सैलाब में बह गए, फंडिंग भी आ गई, फिर तो बड़ी बात है, कमाल है। और वैसे वो बहुत अच्छा काम किया, सिंध में इतने ढेर सारे जो घर बना दिए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, हमारी तारीख में इस तरह के काम नहीं होते, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम क्यों इंतजार करते हैं कि जो लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे 10-20, उसके बाद हम वो इमदादी काम शुरू करेंगे? वो इमारतें सबको नज़र आ रही हैं। अच्छा, ऐसी पंजाब में भी हैं, और इस तरह के हादसा पहले भी हो चुके हैं और खुदा ना खास्ता आइंदा भी हो सकते हैं। तो क्या हुकूमत कोई ऐसा इंतजाम करती है कि उनको कोई अल्टरनेटिव दिया जाए? निकलने का तो कह देना, अब अपना वो बीवी बच्चों के साथ घर बार सामान लेकर वो कहाँ निकल के खड़ा हो जाए? सड़क पे खड़ा हो जाएगा। अच्छी नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं, पैसे उसके लिए कुछ ना कुछ तो नहीं। हाँ, तो अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं अफसरों के लिए। वो गाड़ियां ना हो तो फिर काम किस तरह करेंगे? वो सारी चीजें प्रायोरिटीज में लेनी पड़ेंगी, सारी चीजों। अच्छा, जहाँ काम होना होता है ना, वहां पर हुकूमतें करती भी हैं। मैंने तो पिछली दफा भी जिक्र किया था, पंजाब में के लिए आप नूर भाई को भड़काते हैं। नहीं, पंजाब में देखें, एक ना, पंजाब में उस पर पाबंदी लगाई गई है पतंगबाजी पर। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि तफरी थी, सारा चलना चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन उस पर बहुत हद तक अमल कराया जाता है। अभी आज 9 मुहर्रम है, जब तक ये हमारी पहुंचेगी आपके पास ये एपिसोड, 10 मुहर्रम शुरू हो चुकी होगी। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं अमन अमान के हवाले से, तो अल्लाह करे ये खुश सलूबी से अच्छे तरीके से अमन अमान के साथ वक्त गुजर जाए। पंजाब हुकूमत के तमाम वज़रा मुख्तलिफ इज़ला में बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि आपने वहाँ बैठ के उसको मॉनिटर करना है और चीज़ों की देखना है। अच्छा, होता क्या है सिर्फ, उन्होंने तो कुछ नहीं करना जाके, लेकिन जब एक बड़ा सीनियर ऊपर बैठा होगा तो बाकी सारी मशीनरी काम कर रही होगी, एक मैसेज आता है ना, और वो फिर सारी मशीनरी काम कर रही होती है। तो ये तमाम मसाइल जो है, ये घर गिर जाना, आफात में आना, पानी आ जाना, ये चीजें हुकूमतों का काम है, उस पर लॉन्ग टर्म सीरियस प्लानिंग होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ कि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, सिंध हुकूमत फर्क है। नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था, अभी भी यही है, सबके मसाइल हैं ये। इस तरह के मसाइल पे लॉन्ग टर्म, ये तो 10 मुहर्रम वाला जो हुआ है, ये तो कल खत्म हो जाएगा ना, आज के दिन में 10 मुहर्रम को खत्म हो जाएगा मामला। ये जो लॉन्ग टर्म मसाइल है, लोगों के उसको हल करना है। अच्छा, हल क्या हो रहा है? वो इतना बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली में वो ख़त्म कर दिए 35 रुपये, और दूसरी तरफ से टैक्स लगा के वो बढ़ा लिया। जितनी लुटमार हो रही है, मतलब उसमें लोगों के पैसे हम क्यों दे रहे हैं? अच्छा, इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। क्या हुकूमत का ख्याल है कि ऊपर से पैसे गिरने शुरू हो गए हैं, लोगों की इनकम बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं? तो लोगों के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा। इसके बगैर ये इस तरह के हादसा जो हैं, ये सीधा सीधा हुकूमत जिम्मेदार है। जिस तरह केपी में हुआ है, जिस तरह अब सिंध में हो रहा है, इनमें जो लोग जिम्मेदार थे हादसा के लिए, पाकपतन में पहले तो 2-3 दिन हम इनकार ही करते हैं ना, ऐसा वाकया कोई नहीं हुआ। फिर वज़ीर आला साहिबा खुद पहुंच गई हैं, अब लोगों को पकड़वाया जा रहा है। अच्छा, ये लाहौर में भी मैं पहले भी कई मरतबा सुना चुका हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सरी में इस तरह का हादसा हुआ, बच्चों की नर्सरी में आग लग गई, कुछ दिन बाद फिर लग गई, तो हुकूमत ने उसका हल ये निकाला कि वो नर्सरी बंद कर दी। अच्छा, डॉक्टर्स गायब होते हैं, नहीं आते हैं, किसी को पूछा जाए तो हड़ताल हो जाती है। ये सारे मसाइल हुकूमतों ने हल करने हैं। 10-20 अमवात होने के बाद जाके किसी को हथकड़ी लगवा देना फौरी तौर पे, वो एक सियासी स्टंट के तौर पे बहुत अच्छी बात है। और भाई उसके मसले का हल निकालें। वो MS और एक आधा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता, पूरे सिस्टम में दवाई क्यों नहीं है और उसको चेक किसने करना था? ऊपर से लेके नीचे तक सब जिम्मेदार है। जब तक बड़े जिम्मेदारों को नहीं पकड़ा जाएगा, हम बात तो करते हैं ना फैज हमीद को किसने हाथ डालना, वो बैठा हुआ है, चले पता नहीं क्या मसाइल हुआ है। हॉस्पिटल की लेबोरेटरी के 3 एहलकार फारग किए गए हैं कि वो टाइम थोड़ा याद स्पीड अप करें। लेबोरेटरी से को फैसिलिटेट करने के लिए हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज वैसे ही बंद रखते थे, वो 3 टेक्नीशियंस भी फारग कर दिए गए हैं। तो आ जाएंगे। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने बचपन से वहाँ की लेबोरेटरी को बंद देखा है। हमारा एक दोस्त जो मैट्रिक में फेल हो गया था, हमारा क्लास फेलो मैट्रिक में फेल हो गया था,
اس نے جا کے وہاں پہ لیبارٹری کھولی اور ہاسپٹل کے انتظامیہ نے کھلوائی, اور وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے, کیونکہ سارے ٹیسٹ جو ہاسپٹل کے تھے وہ اس تک آتے تھے اور وہ وہی ٹیسٹ کر کے دیتا تھا. میں کہ یار نہ تم نے کوئی کورس کیا لیب کا, نہ تیرا میٹرک پورا ہے. اس نے کہا بس وہ جیسے بتا دیتے ہیں ویسے ہم کر دیتے ہیں. ٹیسٹوں کے لیے جو حکومت نے دیا ہوا تھا, ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے سارے بلڈوز کر کے رولز چینج کر کے ان کو ٹھیکے دینے کے لیے وہ کام بھی ہو رہے ہیں. اور میں لاہور کا ایک واقعہ سنا دوں. گوال منڈی میں جو نواز شریف صاحب کا حلقہ تھا, وہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے یونین کونسل کے آفس کے ساتھ. وہاں پر ایکس رے مشین بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کی مشین بھی ہے, لیکن نہ جب میں گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, باقاعدہ جالے لگے ہوئے تھے. اس ایکس رے مشین کو زنگ لگ چکا ہوا ہے. وہ جو بلڈ ٹیسٹ کرنے والی مشین ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہے, نہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے نہ کوئی اسٹاف آتا ہے. سہولتیں ساری ہیں, لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہیں, ان کو سیلریز جاری ہیں, صرف کوئی چیک کر لے, صرف چیک کر لے اور اس کو اسٹریم لائن کر دیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. بہت مختصر بات کر رہے تھے نور اللہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں, ٹائم بہت ہو گیا. نور اللہ صاحب اب بات کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں, بیچ میں رضی صاحب نے ایک جملہ کہا جس پہ میں سخت احتجاج کرتا ہوں. سر انہوں نے کہا کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ نور اللہ صاحب کو بھڑکاتے ہیں. مجھے باقی سوشل میڈیا کا نہیں پتا, نہ اس کی کوئی پرواہ ہے, نہ کیئر کرتا ہوں اس کے بارے میں. میں یہ جانتا ہوں کہ بیٹھک ریٹنگ کے لیے نہیں. میں آپ سے معذرت کے طلب کر لیتا ہوں سر, مجھ سے کیا یہ بیٹھک کے باقی دوستوں سے بھی کریں کرو جی. ریٹنگ کے لیے نہیں سر, انہوں نے مٹھیائی وہ جناب. میں نہیں آج نومبر ہے, میں نہیں چل سکتا. آپ سے بھی نہیں سانو تو کچھ کھانا پے گا, سیدھی اس طرح نہیں معاف کرنا سر. مجھے امریش پوری لگ رہے ہیں. اچھا سر کراچی سر, ہاں دیکھیں یہ جو بات بتائی جا رہی تھی نا کہ کافی سالوں سے یہ عمارتیں, کوئی 570 عمارتیں پورے سندھ میں, جس میں زیادہ کراچی میں. دسمبر 2024 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا گیا تھا اپنا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کو. وہ کہتے ہیں لوگ نہیں چھوڑ رہے. اچھا لوگ نہیں چھوڑ رہے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ یار ہم مجبور ہیں, تو حکومت کو ایکشن لے لیتی, یعنی ان کے پاس رپورٹ آ گئی تھی. اچھا اب وہ بلڈنگ گر گئی ہے, 16-17 لوگ, 17 سے زیادہ لوگ بیچارے ہلاک ہو گئے, فیملیاں اجڑ گئی ہیں. اب ان کو کمپنسیشن جائے گی. یار الو کے پٹھو, یہی پیسے تم لوگ لگا دیتے پہلے ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے, ان کو متبادل دے دیتے. اب لوگ بھی مر گئے, پیسے بھی سرکار خرچ کرے گی. اور 570 عمارتوں میں سے اگر 400 عمارتیں کراچی میں, تو 400 عمارتوں کے لیے الٹرنیٹ دینا کتنا مشکل ہے کراچی جیسے شہر میں. مطلب بیریا ٹاؤن تو بن جاتا ہے اتنا, بیریا ٹاؤن کو کیا. اچھا یہ لڑائی وہاں پہ نہیں ہے شہری مطلب کراچی کی پالیٹکس یا دہی سندھ والی, نہیں انتظامی ایشو, سیاسی میں ویسے پوچھ رہا ہوں. ٹوٹل جہالت انتظامی ایشو ہے, سیاسی ایشو نہیں ہے. ایک اور چیز نا کیونکہ کراچی کی اونرشپ کا بھی مسئلہ ہے نا, وہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ساڈا ہے, سندھ والے سر حکومت کی ہوتی ہے نا. میں کیوں ہاں بھائی یہ ذمہ داری ان کی ہے, میئر ان کا ہے اپنا. اچھا اب آپ بحریہ ٹاؤن نے آپ کے 465 ارب دینے ہیں نا, یہ جتنی عمارتیں ہیں ان کو خالی کر کے بیریا ٹاؤن کو بنا دیں ہمیں. انہوں نے بڑھایا نہیں گیا, وہ پیسے چلے نہیں گئے, نہیں گئے تھوڑے سے چلے تو گئے نا, کچھ تو گئے. حکومت کو نہیں نہ گئے. اسپیکر جو سن لو, سندھ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے تھے وہ سندھ گورنمنٹ کو گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تھوڑے سے کچھ ایک اماؤنٹ گیا, تھوڑا اماؤنٹ گیا ہے, سارے نہیں گئے. تھوڑا وہ قسطیں تھیں, ہوا یہ تھا. میں بتا رہا ہوں سر, میں بتا رہا ہوں سر, اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں سر مختصر. یہ عمران خان کے دور میں پیسے کچھ جمع ہوئے تھے, جو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کہتے تھے ان کو نہیں دوں گا, کرپشن کرتے ہیں. یہ میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, وہ دوسرے پیسے تھے. وہ قاضی فائصہ صاحب نے وہ اماؤنٹ جو ایک آدھی قسط آئی تھی وہ دے دی سندھ حکومت کو. لیکن سندھ حکومت ملک ریاض کو کہے کیا تمہارے اوپر ہمارے پیسے, یہ ہم خالی کلوا رہے ہیں 2 سال کے لیے. ملک ریاض من جائے گا, ویسے من جائے گا کرنا. سر کہیں حکومت کہے, میں پارٹنر ہے سر, کرائم پارٹنر ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے, میں کہہ رہا ہوں کرائم پارٹنر ہے اس میں, بحریہ ٹاؤن میں. میں مان رہا ہوں, یہی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے, تسی کہنا چاہ رہے ہو زرداری صاحب نو گھاٹا پاؤن لگا. نہیں گھاٹا کون, یار گھاٹا کس چیز کا, گھاٹا کس چیز کا ہوگا, اس سے زیادہ اس طرح کی خیر خیرات کر دے. اچھا جی لے آؤ جی ادھر. میں صرف 1 لائن, سر چاہے پنجاب ہو
چاہے سندھ ہو چاہے کے پی ہو, آپ نے آگے پیچھے واقعات سارے دیکھ جی ہاں, چاہے بلوچستان. سوری وہ بچے پیزا کھا کے مر گئے. ہاں یار حادثات اور سالگرہ بچی کی سالگرہ. آپ پاک پتن چلے جائیں تو وہاں جا کر ہتھکڑیاں لگ گئیں. یہ ایک نہیں ہے, اگر پاک پتن ضلع میں ہو رہا ہے تو ساتھ والے ضلع میں بھی ہو رہا ہے, اس سے اگلے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. میں جو طبی سہولیات ہیں یا رہائشی سہولیات ہیں یا جو سوات میں آپ نے دیکھا, جو کے پی کا اشر جو بلوچستان کا ہے, غریب آدمی عام آدمی کسی کی پرائرٹی نہیں ہے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہر جگہ پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں یہی حال ہے, سندھ کے ہر ہاسپٹل میں ہر رہائش گاہ میں یہی حال ہے, کے پی میں بھی یہی حشر ہے, بلوچستان میں بھی یہی حشر ہے. ایگری سر صرف ایک ہاں سر, یہ ابھی کہا گیا کہ حکومت کے بڑے مسائل ہیں, حکومت کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. سر میں نے صرف یہ بتانا تھا, دیکھیں اس حکومت نے بڑے اچھے کام بھی کیے. میں تنزن کہہ رہا سمجھ سے نہیں, میں تو طنز نہیں کر رہا نہیں, میں نہیں کہہ رہا سر, میں تعریف کرنے جا رہا ہوں. جی اگر آپ کو طنز لگے وہ الگ بات. اچھا ٹھیک. اچھا دیکھیں اس حکومت نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس قوم کے انتہائی غریب جو تھے ان کی تنخواہوں میں صرف 600% اضافہ کر دیا. کوئی 4-5 لاکھ سے اکٹھا ہی 21-22 لاکھ پہ لے گئے. ہاں اسپیکر صاحب اور جناب چیئرمین سینٹ. اچھا وہ دیکھیں, وہ پہلے دن جب خبر آئی تو انہوں نے کہا نہیں سام تو پتہ ہی کوئی نہیں, ایسے میں ہو گیا. بھیا آپ نے اگر پیسے نہیں لینے تو آپ وڈرا کر دیں. آپ کہ نہیں بھی ہمیں نہیں چاہیے, واپس لے لو. اچھا واپس بھی نہیں کرنے, انکار بھی نہیں کرنا, اور اس کے بعد وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, وصول بھی کر دیا. سر ہوتے پھر اسی کو چھڑ دے کہوں. ملک صاحب ایڈ کر لیں, 800 سی سی گاڑی پر ٹیکس لگا ہے, سپورٹس گاڑی سے ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے. ہاں کیسی گل ہے, کیسی گل ہے, ایسے کیسا مذاق ہے یار. اور سر صرف ان 2 افراد کو یہ مراد نہیں ملی, تمام اراکین اسمبلی کی مراد بڑھا دی گئی ہیں. ایک خاص ان کی عیاشیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور غریب کے لیے ان کے پاس دوائی تک نہیں ہے. حکومت کے اخراجات میں 7% کمی. مطلب قربانی دینی ہے تو غریب نے دینی ہے. قربانی کا دی ہے, قتل ہو رہا ہے. نہیں, قربانی کا دی, قربانی سے مراد قربانی یہ کو ہے پوچھ جب یہ کے ٹیکس لگاتے ہیں. یہ تو رضامندی سے سوات میں جو ہوا وہ بھی قتل ہوا, جو کراچی میں ہوا یہ بھی قتل ہوا, اور اور وہاں کی اب کراچی کی انتظامیہ جو کہہ رہی ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے یا باقی جو بھی کہہ رہے ہیں, کیا ان کی صرف یہی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے جناب علی کچھ ایک سروے کر دیا, انہوں نے نوٹس جاری کر دیا, انہوں نے کچھ بلڈنگز پہ کراس لگا دیے اور اس کے بعد جا کے اپنے گھروں میں سو گئے. سر ان سب کو پکڑیں یار, ٹائم بہت ہو گیا. ایک کہو یار, ان لوگوں کو یہ ریاست جو ہے نا, یوں لگتا ہے جیسے لاشیں اٹھانے کے لیے بس. ایک تو ان کو لوگوں کو نا قومی مفاد کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت IMF کے کہنے کے اوپر گاڑیوں کی قیمتیں ریشنلائز کرنے لگی تو گاڑیوں کے مالکان جو تھے وہ بڑے بڑے بریف کیس اٹھا کے پہنچ گئے. اور IMF نے یہ کہا تھا کہ چونکہ لوکل کار مینوفیکچرر نے مافیا بنا لیا ہے اور انہوں نے منوپلی بنا لیا, اولیگارکی بنا لی ہے, تو آپ امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر کم کر دیجئے, ٹیکس کم کر دیجئے تاکہ ان کو کوئی شرم آئے. یہ جو کروڑ روپے کی گاڑی آفر کر رہے ہیں, دنیا میں کہاں پہ کروڑ روپے کی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو شرم نہیں آ رہی, ان بے شرم اور اگلا والا لفظ, ان بے شرم اور لٹیروں کو یہ شرم بھی نہیں آتی ذرا کہ ہمسائے میں جو گاڑی 5 لاکھ کی ہے یہاں پہ 50 لاکھ کی. کوئی فرق ہوتا ہے پرائز کا. وہ کہندے نے کہ دے چوں 35% ٹیکس حکومت لے جاندی, 35% لے جاندی ہے تو پھر بھی 35 لاکھ دی دینی ہے, 5 لاکھ خالی. کوئی شرم کرو یار, رج کے بے شرم تبنٹو کو مار ہے. تو بس جی میں نے رونا تھا کہ آپ جو لوگوں کو قومی مفاد, تبنٹو آپ کو قومی مفاد کا پتہ نہیں ہے, میں نے آپ کو بتانا تھا قومی مفاد. یار ٹائم نہیں ہے بھائی, اور بھائی ٹائم نہیں ہے نا. اگلے ہفتے ملتے ہیں جی, چونکہ ہماری یہ کیمرے کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, تو اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.